पास्ट टू प्रेजेंट में खुश आमदीद। ये वीडियो एआई की मदद से बनाई गई है, लिहाजा इसमें तलफ़्फ़ुज़ और ग्रामर की गलतियां हो सकती हैं। हमारा मकसद दुनिया के तारीखी किताबों, नज़रियात और वाक़यात को आसान अंदाज में पेश करना है। एपिसोड पार्ट 1, आ पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स, स्पेस एंड टाइम, द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। आज हम स्टीफन हॉकिंग की मशहूर किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उसके बिल्कुल शुरू से बात शुरू कर रहे हैं। पहला बाब कायनात के बारे में हमारे जो ख्यालात बदले हैं वक्त के साथ, उस पर है। जी। किताब एक बड़े दिलचस्प किस्से से शुरू होती है। एक साइंसदान लेक्चर दे रहे थे तो बाद में खातून ने कहा कि जी जमीन तो एक बड़े कछुए की पीठ पर टिकी हुई है। हाँ, मशहूर किस्सा है। तो साइंसदान ने पूछा, अच्छा वो कछुआ किस पर खड़ा है? तो जवाब मिला, नीचे तक कछुए ही कछुए। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी बड़ी अच्छी तरह बताती है कि हम हमेशा से कायनात को समझना चाहते हैं। कदीम यूनानियों ने भी यही कोशिश की। अरस्तू ने जैसे? जी, अरस्तू ने तकरीबन 340 कब्ल मसीह की। उन्होंने बड़े अच्छे दलाइल दिए ये साबित करने के लिए कि जमीन चपटी नहीं, गोल है। अच्छा, क्या दलाइल थे उनके पास? दो तो बहुत अहम थे। पहला, उन्होंने देखा कि जब चांद ग्रहण होता है तो चांद पर जमीन का साया पड़ता है ना। हाँ। वो साया हमेशा गोल होता है। अगर जमीन चपटी होती तो कभी वो लंबा सा होता, कभी बेज़वी सा। सही। दूसरा, यूनानी सफर करते थे तो उन्होंने नोट किया कि जैसे जैसे वो जुनूब की तरफ जाते हैं, शुमाली सितारा, नॉर्थ स्टार, वो आसमान में नीचे होता जाता है। अच्छा। ये भी तभी हो सकता है अगर आप एक गोल सतह पर चल रहे हों। अरस्तू ने तो इन मुशाहिदात से जमीन का घेरा नापने की भी कोशिश की थी। कमाल है। हाँ, हालांकि उनका अंदाजा असल से तकरीबन दुगना निकला था, लेकिन कोशिश तो की थी। जबरदस्त, यानी सिर्फ देखकर मुशाहिदे से ये सब पता लगा लिया। लेकिन अरस्तू का ख्याल तो यही था ना कि जमीन बीच में है, मरकज में। बिल्कुल, अरस्तू का यही मानना था कि जमीन साकिन है, कायनात का मरकज, और सूरज, चांद, सैयारे, सितारे वो सब उसके गिर्द घूम रहे हैं। कामिल दायरों में, है ना? जी, बिल्कुल कामिल दायरों में। बाद में बतलीमोस आए, दूसरी सदी ईस्वी में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस मॉडल को और तफसील से बयान किया। उन्होंने जमीन के गिर्द 8 घूमने वाले कुर्रे, स्फीयर्स बताए। 8? जी, जिन पर चांद था, सूरज, 5 सैयारे जो उस वक्त मालूम थे, और फिर सितारे। अच्छा। और सैयारों की वो जो आसमान पर अजीब सी हरकत नजर आती है ना, कभी आगे कभी पीछे। हाँ, वो होती है। उसकी वजाहत के लिए उन्होंने उन कुर्रों पर छोटे छोटे चक्कर भी डाल दिए, एपिसाइकल्स कहते हैं। ओह, ये तो काफी पेचीदा लग रहा है। क्या ये मॉडल ठीक काम करता था फिर? कुछ हद तक तो करता था, लेकिन इसमें मसले थे। जैसे इस मॉडल के हिसाब से चांद को कभी जमीन के बहुत करीब आना चाहिए था, कभी बहुत दूर। तो उसका साइज बदलना चाहिए था आसमान पर। बिल्कुल, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। फिर भी ये मॉडल सदियों तक चला, खास तौर पर चर्च ने इसे बहुत माना। क्यों? क्योंकि सितारों वाले कुर्रे से बाहर न जन्नत और जहन्नुम के लिए जगह बन जाती थी। अच्छा, तो ये नजरिया फिर कब बदला? कोपरनिकस ने आकर सब उलट दिया? जी हाँ, 1514 में निकोलस कोपरनिकस ने ये बिल्कुल नया ख्याल पेश किया कि नहीं, सूरज मरकज में है और जमीन समेत बाकी सैयारे उसके गिर्द घूमते हैं। लेकिन ये माना नहीं गया होगा फौरन? नहीं, बिल्कुल नहीं। तकरीबन 1 सदी लग गई इस ख्याल को कबूलियत मिलते मिलते। फिर गैलीलियो आए, केपलर आए। गैलीलियो ने 1609 में दूरबीन इस्तेमाल करना शुरू की। अच्छा, दूरबीन से क्या देखा उन्होंने? उन्होंने मुश्तरी यानी जुपिटर, उसके गिर्द चांद घूमते हुए देखे, 4 चांद। ओह, ये बहुत बड़ा सबूत था कि भाई हर चीज जमीन के गिर्द नहीं घूम रही। सही बात है। और केपलर ने क्या किया? केपलर ने कोपरनिकस के मॉडल को रियाजियाती तौर पर ठीक किया। उन्होंने बताया कि सैयारे दायरों में नहीं घूमते, तो फिर बल्कि बेज़वी यानी इलिप्टिकल मदारों में सूरज के गिर्द घूमते हैं। इससे जो मुशाहिदात थे वो थ्योरी से बिल्कुल मिल गए। लेकिन ये सब घूम क्यों रहे थे? इसकी वजह तो न्यूटन ने बताई ना? बिल्कुल, सर आइजैक न्यूटन। 1687 में उनकी वो मशहूर किताब आई, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। उसमें उन्होंने हरकत के कवानीन दिए और कायनाती कशिश सकल
यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का कानून दिया। कशिश सकल। जी, उन्होंने बताया कि कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को खींचता है एक कुव्वत से। ये कुव्वत उनके वजन मतलब कमियत मास पर मुनहसर है और फासले के साथ कम होती है। और यही कुव्वत सेब को जमीन पर गिराती है। वो कहानी सच है? वो कहानी शायद सच ना हो, लेकिन बात यही है कि यही कुव्वत सेब को गिराती है, चांद को जमीन के गिर्द रखती है और सैयारों को सूरज के गिर्द इन बेज़वी मदारों में घुमाती है। जबरदस्त। ये दरियाफ्त तो वाकई इनकलाबी थी। लेकिन किताब फिर एक अहम सवाल उठाती है। इतना सब जानने के बाद भी कायनात शुरू कैसे हुई? क्या ये हमेशा से थी या किसी वक्त बनी? जी, और यहीं पर हॉकिंग बताते हैं कि एक अच्छी साइंसी थ्योरी होती क्या है। क्या होती है? वो कहते हैं कि एक अच्छी थ्योरी को ना कम उसूलों की बुनियाद पर बहुत सारे मुशाहिदात की वजाहत करनी चाहिए। ठीक। और ऐसी पेशगोइयां करनी चाहिए जिन्हें हम टेस्ट कर सकें, जांच सकें। न्यूटन की थ्योरी बिल्कुल ऐसी ही थी। और आज हमारे पास कायनात को समझने के लिए दो बड़ी थ्योरीज हैं, है ना? उमूमी इजाफियत और क्वांटम मैकेनिक्स। जी लेकिन किताब कहती है कि इनमें मसला है, ये आपस में मिलती नहीं। हाँ, यही बड़ा मसला है। उमूमी इजाफियत जो कशिश सकल और बड़ी चीज़ों जैसे सितारों, कहकशाओं, कायनात की साख्त इसको बयान करती है। ठीक। और क्वांटम मैकेनिक्स जो बहुत ही छोटी चीज़ों एटम वगैरह के रवैये को बताती है। ये दोनों आपस में मतलब मुताबिकत नहीं रखती। इनको मिलाने वाली एक थ्योरी जिसे क्वांटम ग्रेविटी कहते हैं, उसकी तलाश आज फिजिक्स का सबसे बड़ा चैलेंज है। ये तो वाकई बड़ा चैलेंज है। किताब में एक और दिलचस्प बात लिखी है। एक पैराडॉक्स का जिक्र है कि अगर कोई ऐसी खत्मी मुकम्मल थियरी है तो क्या वो खुद ये भी तय करेगी कि हम इसे कभी समझ भी पाएंगे या नहीं? हाँ, ये बड़ा गहरा सवाल है और हॉकिंग इसका मुमकिना जवाब डार्विन के नजरिया इर्तिका में देखते हैं। अच्छा, कैसे? वो कहते हैं कि शायद कुदरती इंतखाब ने ही हमें ऐसी ज़हनी सलाहियत दी हो कि हम कायनात के कवानीन समझने के काबिल हो सकें। कायनात की ये तस्वीर तो वाकई वक्त के साथ बहुत ही बदल गई है। अब देखते हैं कि खुद स्पेस और टाइम यानी जगह और वक्त, उनके बारे में हमारे ख्यालात कैसे बदले। स्पेस एंड टाइम। तो अब हम आ गए दूसरे बाब पर, स्पेस एंड टाइम। यहाँ भी बात अरस्तू से शुरू होती है। हरकत के बारे में उनके क्या ख्यालात थे? अरस्तू का ख्याल था कि किसी भी चीज की जो कुदरती हालत है ना, वो सुकून है, आराम से रहना। ठीक, वो हरकत तभी करती है जब उस पर कोई कुव्वत लगे, कोई धक्का दे या खींचे। और इनका ये भी ख्याल था कि भारी चीजें हल्की चीजों से ज्यादा तेजी से गिरती हैं। और ये बात गलत थी, है ना? गैलीलियो ने साबित किया। जी बिल्कुल, गैलीलियो ने तजर्बे किए। वो पीसा टावर वाली कहानी शायद सच ना हो, लेकिन उन्होंने ढलान पर गेंदें लुढ़काकर दिखाया कि वजन जो भी हो, सब चीजें एक ही रफ्तार से गिरती हैं। अगर हवा की रुकावट ना हो तो? बिल्कुल, अगर हवा की मुज़ाहमत को हटा दें, जैसे चांद पर खलाबाज ने तजर्बा किया था ना, जी। एक पंख और एक हथौड़ा एक साथ गिराए। हाँ, वो एक साथ ही नीचे पहुंचे थे। जी, तो इन तजर्बात ने न्यूटन के लिए बुनियाद रखी। न्यूटन के हरकत के कवानीन क्या कहते हैं, जरा तफसील से बताएं। न्यूटन का पहला कानून तो गैलीलियो की बात ही दोहराता है कि कोई चीज अपनी हालत नहीं बदलती। अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो सीधी लाइन में उसी रफ्तार से चलती रहेगी, जब तक कोई बाहर की कुव्वत उसे मजबूर ना करे। ठीक है। और दूसरा कानून? दूसरा कानून बताता है कि जब कुव्वत लगती है तो चीज की रफ्तार में तब्दीली आती है, जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये एक्सेलरेशन लगने वाली कुव्वत के बराह रास्त मुतनासिब होती है, यानी जितनी ज्यादा कुव्वत उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन। और वजन? और चीज की कमियत यानी मास उसके उल्ट मुतनासिब होती है। मतलब भारी चीज को तेज करना ज्यादा मुश्किल होता है। F=ma वाला फॉर्मूला। और न्यूटन का कशिश सकल का कानून ये भी समझाता है कि सब चीजें एक ही रफ्तार से क्यों गिरती हैं। ये कैसे? जी हाँ, बात यह है कि ज्यादा भारी चीज पर कशिश सकल की कुव्वत तो ज्यादा होती है, सही। लेकिन उसकी कमियत भी ज्यादा होती है। मतलब उसको हरकत देना भी उतना ही मुश्किल होता है। तो ये दोनों असर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। नतीजा ये कि गिरने की रफ्तार, वो एक्सेलरेशन सबके लिए एक जैसी होती है। कमाल है। अच्छा, न्यूटन के कानूनों का एक और बड़ा नतीजा ये निकला कि मुतलक सुकून यानी
ایبسلیوٹ ریسٹ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی؟ جی بالکل، حرکت ہمیشہ اضافی ریلیٹو ہوتی ہے۔ جیسے ٹرین کی مثال دی جاتی ہے۔ ہاں، آپ ٹرین میں پنگ پونگ کھیل رہے ہوں یا پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر، کھیل کے اصول تو وہی رہیں گے۔ آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ ٹرین اصل میں چل رہی ہے یا پلیٹ فارم۔ تو اس سے یہ بھی نکلا کہ مطلق جگہ یعنی ایبسلیوٹ اسپیس بھی نہیں ہے؟ بالکل، ایک واقعہ جیسے گیند کا اچھالنا ٹرین والے کے لیے ایک جگہ ہو رہا ہے، باہر والے کے لیے کسی اور جگہ۔ نیوٹن خود اس خیال سے کچھ پریشان تھے۔ لیکن وقت کے بارے میں کیا خیال تھا؟ کیا وقت سب کے لیے ایک جیسا گزرتا تھا نیوٹن کے مطابق؟ ہاں، ارسطو اور نیوٹن دونوں کا یہی ماننا تھا کہ وقت مطلق ہے، ایبسلیوٹ ٹائم۔ مطلب دو واقعوں کے بیچ کا وقت ناپیں تو وہ ہر کسی کے لیے ایک جیسا ہی ہوگا، چاہے کوئی کہیں بھی ہو، کتنی بھی تیزی سے چل رہا ہو۔ وقت بالکل الگ تھا جگہ سے۔ مگر یہ خیال بھی بدل گیا پھر روشنی کی رفتار کی وجہ سے؟ جی، سب سے پہلے 1676 میں ایک ڈینش ماہر فلکیات تھے، رومر۔ انہوں نے مشتری کے چاند گرہنوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ روشنی کی رفتار لامحدود نہیں بلکہ محدود ہے، فائنائٹ ہے۔ اچھا۔ پھر 1865 میں میکسویل آئے۔ انہوں نے بجلی اور مقناطیسیت کے قانونوں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ روشنی اصل میں ایک برقی میگنیٹیسی لہر ہے، الیکٹرو میگنیٹک ویو، جو ایک خاص مقررہ رفتار سے چلتی ہے۔ اور پھر وہ مشہور تجربہ ہوا مائیکلسن مورلے تجربہ، جس نے ایتھر والی بات ختم کر دی۔ بالکل، اس زمانے میں سوچا جاتا تھا کہ روشنی کو چلنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت ہے، جیسے آواز کو ہوا کی ہوتی ہے۔ اس میڈیم کو ایتھر کہتے تھے۔ لیکن مائیکلسن مورلے تجربے نے دکھایا کہ ایسا کوئی ایتھر نہیں ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ روشنی کی رفتار ہر سمت میں اور ہر دیکھنے والے کے لیے بالکل ایک جیسی تھی، چاہے دیکھنے والا خود حرکت کر رہا ہو۔ یہ تو بہت ہی عجیب نتیجہ تھا، پرانے خیالات کے بالکل خلاف۔ جی ہاں، اور یہیں پر 1905 میں آئنسٹائن آتے ہیں اپنے خصوصی نظریہ اضافیت اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ساتھ۔ اس کے بنیادی اصول کیا تھے؟ صرف دو۔ پہلا، فزکس کے تمام قوانین ان تمام دیکھنے والوں کے لیے ایک جیسے ہیں جو یکساں رفتار سے، مطلب بغیر ایکسلریشن کے، حرکت کر رہے ہوں۔ ٹھیک۔ اور دوسرا، روشنی کی رفتار تمام دیکھنے والوں کے لیے ایک ہی ہے، کانسٹنٹ ہے۔ بس یہ دو اصول، اور ان کے نتائج بہت بڑے نکلے، جیسے وہ مشہور مساوات E=mc²۔ جی، کہ توانائی اور کمیت ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں اور ایک دوسرے میں بدل سکتے ہیں، اور یہ کہ کوئی بھی مادی چیز روشنی کی رفتار تک نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ کیونکہ جیسے جیسے اس کی رفتار بڑھتی ہے، اس کی کمیت بھی بڑھتی جاتی ہے، اور روشنی کی رفتار پر پہنچنے کے لیے لامحدود توانائی چاہیے ہوگی، کیونکہ کمیت لامحدود ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑا نتیجہ جو وقت کے بارے میں تھا، مطلق وقت کا خاتمہ۔ بالکل، یہ سب سے زیادہ دماغ گھمانے والی بات تھی۔ چونکہ روشنی کی رفتار سب کے لیے ایک جیسی ہے، لیکن مختلف رفتار سے چلنے والے لوگ فاصلے پر متفق نہیں ہو سکتے، کیونکہ جگہ مطلق نہیں ہے۔ تو وہ وقت پر بھی متفق نہیں ہو سکتے؟ بالکل، ہر شخص کا اپنا ذاتی وقت، پرسنل ٹائم ہوتا ہے۔ اگر آپ حرکت کر رہے ہیں تو آپ کی گھڑی کسی ساکن شخص کی گھڑی سے آہستہ چلے گی۔ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اسپیس اور ٹائم الگ الگ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ آئنسٹائن نے دکھایا کہ وہ اصل میں ایک ہی چیز ہیں، ایک چار جہتی ساخت جسے اسپیس ٹائم کہتے ہیں، تین جہتیں جگہ کی اور ایک وقت کے۔ کتاب میں لائٹ کون کا تصور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں، لائٹ کون یہ سمجھنے کا ایک طریقہ ہے کہ اسپیس ٹائم میں کیا ممکن ہے۔ کسی بھی واقعے کو لیں، جیسے یہاں ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اس کا مستقبل وہ تمام واقعات ہیں جن تک یہاں سے روشنی یا اس سے کم رفتار سے پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ ایک کون کی شکل بناتا ہے، فیوچر لائٹ کون۔ اور ماضی؟ اسی طرح وہ تمام واقعات جہاں سے روشنی یا اس سے کم رفتار سے ہم تک پہنچا جا سکتا تھا، وہ پاسٹ لائٹ کون بناتے ہیں۔ اور جو ان کون سے باہر ہیں؟ وہ ایلسویئر کہلاتے ہیں۔ ان واقعات کا ہم پر نہ کوئی اثر ہو سکتا ہے، نہ ہمارا ان پر۔ جیسے سورج ابھی بجھ جائے تو ہمیں 8 منٹ تک پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ روشنی کو ہم تک آنے میں 8 منٹ لگتے ہیں۔ وہ واقعہ 8 منٹ تک ہمارے لیے ایلسویئر میں ہے۔
یہ تو ہوئی خصوصی اضافیت. پھر عمومی اضافیت، جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، وہ کیا تھی؟ خصوصی اضافیت نیوٹن کے کشش ثقل کے قانون سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، کیونکہ نیوٹن کے مطابق کشش ثقل کا اثر فوراً پہنچتا ہے، جو روشنی کی رفتار والی حد کی خلاف ورزی تھی. ہاں، یہ مسئلہ تھا. تو آئنسٹائن نے 10 سال اور کام کیا اور 1915 میں عمومی اضافیت پیش کی. اس کا بنیادی خیال یہ تھا کہ کشش ثقل کوئی قوت نہیں ہے. قوت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ اسپیس ٹائم کا خم ہے، کرویچر، جو مادے اور توانائی کی موجودگی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. جیسے کسی چادر پر اگر کوئی بھاری گیند رکھ دیں تو وہ بیچ میں سے جھک جاتی ہے. بالکل ویسی ہی مثال ہے. مادہ اور توانائی اسپیس ٹائم کو اسی طرح موڑ دیتے ہیں، اور چیزیں جیسے سیارے وہ اس مڑے ہوئے اسپیس ٹائم میں سب سے سیدھا راستہ اختیار کرتی ہیں، جسے جیوڈیسک کہتے ہیں. لیکن وہ راستہ ہمیں ٹیڑھا یعنی مدار کی طرح نظر آتا ہے. بالکل، جیسے ایک پہاڑی علاقے پہ جہاز بالکل سیدھا اڑ رہا ہو، لیکن نیچے زمین پر اس کا سایہ گھومتا ہوا نظر آئے گا. کیا اس عجیب نظریے کے کوئی ثبوت بھی ملے؟ جی ہاں، بہت سے. کتاب میں کئی کا ذکر ہے. ایک تو سیارہ عطارد، مرکیوری، اس کا مدار تھوڑا سا گھومتا ہے. نیوٹن کی تھیوری یہ پوری طرح نہیں سمجھا پاتی تھی، لیکن آئنسٹائن کی تھیوری بالکل صحیح حساب بتاتی ہے. اچھا. پھر 1919 میں ایک سورج گرہن کے دوران سر آرتھر ایڈنگٹن نے مشاہدہ کیا کہ سورج کے قریب سے گزرنے والی دور کے ستاروں کی روشنی مڑ جاتی ہے، بالکل اتنی ہی جتنے آئنسٹائن نے پیش گوئی کی تھی. واہ. اور ایک اور بہت اہم ثبوت یہ ہے کہ بھاری چیزوں کے قریب، مطلب زیادہ کشش ثقل میں، وقت آہستہ گزرتا ہے. وقت آہستہ گزرتا ہے؟ جی، یہ اثر بہت معمولی ہے، لیکن اسے ناپا گیا ہے. یہاں تک کہ جو جی پی ایس سیٹلائٹ سسٹم ہم استعمال کرتے ہیں نا، ہاں، ان میں اس اثر کو شامل کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ غلط پوزیشن بتائیں گے. کمال ہے. تو وہ جو مشہور جڑواں بچوں کا پیراڈاکس ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ایک جڑواں خلا میں تیزی سے سفر کر کے واپس آئے تو وہ زمین والے سے کم عمر ہوگا؟ جی بالکل، کیونکہ ان دونوں نے اسپیس ٹائم میں مختلف راستے لیے، ان کا ذاتی وقت مختلف گزرا. اضافیت میں کوئی ایک مطلق وقت نہیں، ہر ایک کا اپنا وقت ہے. یہ اسپیس اور ٹائم کے تصورات تو واقعی ہماری روزمرہ کے تجربے سے بہت مختلف ہیں. ان نئے تصورات نے کائنات کی تصویر کو اور بھی گہرا کر دیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خود کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کیسے بدلی، خاص طور پر جب یہ پتہ چلا کہ ساکن نہیں بلکہ پھیل رہی ہے. دی ایکسپینڈنگ یونیورس. تو اب تیسرا باب، دی ایکسپینڈنگ یونیورس. رات کو آسمان دیکھیں تو ستارے تو اپنی جگہ پر ہی لگتے ہیں نا؟ لیکن کتاب کہتی ہے ایسا نہیں ہے. ہاں، وہ ہمیں ساکن لگتے ہیں کیونکہ وہ بہت دور ہیں. اصل میں وہ حرکت کر رہے ہیں. جو نقطے ہمیں حرکت کرتے نظر آتے ہیں آسمان پر، وہ سیارے ہیں. ستارے خود کہاں ہیں؟ ستارے ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے کا حصہ ہے. اربوں ستارے ہیں اس میں. ہمارا سورج بھی ان میں سے ایک ہے. قریب ترین ستارہ کتنا دور ہے؟ پروکسیما سینٹوری. وہ بھی تقریباً 4 نوری سال دور ہے. مطلب روشنی کو وہاں سے ہم تک آنے میں 4 سال لگتے ہیں. کیا پہلے یہی سمجھا جاتا تھا کہ بس یہی ہماری ملکی وے ہی پوری کائنات ہے؟ جی، کافی عرصے تک یہی خیال تھا. لیکن پھر 1924 میں ایڈون ہبل نامی ایک امریکن ماہر فلکیات نے ایک بہت بڑی دریافت کی. کیا دریافت کی انہوں نے؟ انہوں نے ثابت کیا کہ ہماری کہکشاں اکیلی نہیں ہے. کائنات میں ایسی اربوں کہکشائیں ہیں اور ان کے بیچ میں بہت وسیع خالی جگہیں ہیں. یہ انہوں نے کیسے ثابت کیا؟ اتنی دور کی چیزوں کا فاصلہ کیسے ناپا؟ انہوں نے ایک خاص قسم کے ستارے استعمال کیے. انہیں سیفیڈ ویریبلز کہتے ہیں. ان ستاروں کی خوبی یہ ہے کہ ان کی اصل چمک، مطلب لومینوسٹی، ان کے چمکنے اور مدھم ہونے کے دورانیے پر منحصر ہوتی ہے. اچھا. تو ہبل نے دوسری کہکشاؤں میں یہ ستارے ڈھونڈے، ان کا دورانیہ ناپا، جس سے ان کی اصل چمک پتہ چل گئی. پھر انہوں نے آسمان میں ان کی ظاہری چمک دیکھی اور ان دونوں سے فاصلہ نکال لیا. بالکل، کیونکہ کوئی چیز جتنی دور ہوگی اتنی ہی مدھم نظر آئے گی نا. اس طرح وہ دوسری کہکشاؤں کا فاصلہ ناپنے میں کامیاب ہوئے. یہ تو بڑا زبردست طریقہ تھا. لیکن ہبل نے صرف فاصلہ ہی نہیں ناپا تھا، کچھ اور بھی بہت اہم دریافت کیا تھا ستاروں کی روشنی کے رنگوں سے متعلق. جی ہاں، یہ اور بھی زیادہ حیران کن تھا.
जब किसी सितारे या कहकशां के रोशनी को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो रंगों में बट जाती है। इसे तैफ या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक। इस तैफ में ना कुछ मखसूस रंग गायब होते हैं। ये हर सितारे की फिजा में मौजूद कीमियाई अनासिर की वजह से होता है। उनकी पहचान होती है। जैसे बारकोड होता है? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लें। तो हबल और उनके साथियों ने देखा कि दूर की कहकशाओं के तैफ में भी वही अनासिर वाले निशानात थे, लेकिन एक अजीब बात थी। क्या? वो सारे के सारे निशान तैफ के सुर्ख सिरे की तरफ खिसके हुए थे। इसे कहते हैं रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट, सुर्ख सिरे की तरफ खिसकना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझने के लिए डॉपलर असर को देखना होगा। जैसे एम्बुलेंस का सायरन है, जब वो हमारी तरफ आती है तो आवाज ऊंची लगती है, जब दूर जाती है तो नीची। हाँ, ऐसा होता है। रोशनी भी एक लहर है। अगर रोशनी का जरिया यानी कि कहकशां हमसे दूर जा रही हो तो उसकी रोशनी की लहरें खिंच जाती हैं, उनकी वेवलेंथ लंबी हो जाती है। लंबी वेवलेंथ वाली रोशनी हमें सुर्ख नजर आती है। और अगर करीब आ रही हो तो लहरें दब जाती हैं, वेवलेंथ छोटी हो जाती है और रंग नीले की तरफ जाता है। इसे ब्लू शिफ्ट कहते हैं। तो हबल ने देखा कि तकरीबन तमाम कहकशाएं रेड शिफ्ट दिखा रही हैं, मतलब वो हमसे दूर जा रही हैं। बिल्कुल। चंद एक करीबी कहकशाओं के अलावा बाकी सब दूर जा रही थीं। और सबसे अहम बात जो हबल ने नोट की, जो कहकशां जितनी ज्यादा दूर थीं वो उतनी ही ज्यादा तेजी से दूर जा रही थीं। यानी रफ्तार और फासले में ताल्लुक था। जी हाँ, बराहे रास्त ताल्लुक। दुगना फासला, दुगनी रफ्तार। इसका सिर्फ एक ही मतलब निकल सकता था कि कायनात फैल रही है। बिल्कुल। ये 20वीं सदी की शायद सबसे बड़ी फिक्री दरियाफ्त थी। किताब कहती है कि न्यूटन को भी ये समझ जाना चाहिए था। ये कैसे? सुकुल उससे अपनी तरफ खींचकर, मतलब सुकड़ने पर मजबूर कर देती। अच्छा। तो कायनात या तो फैल रही होगी या सुकड़ रही होगी, वो साकिन नहीं रह सकती। आइंस्टाइन भी शुरू में ये गलती कर रहे थे। वो भी समझते थे कायनात साकिन है। तो उन्होंने अपनी मुसावात में कुछ तब्दीली की थी? जी, उन्होंने एक चीज डाली जिसे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहते हैं। ये एक तरह की एंटी ग्रेविटी थी जो कायनात को सुकड़ने से रोकती थी। बाद में उन्होंने इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कहा। जब हबल ने साबित कर दिया कि कायनात फैल रही है। अच्छा, अगर कायनात फैल रही है तो इसका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये हमेशा फैलती रहेगी? ये इस बात पर मुनहसर है कि ये कितनी तेजी से फैल रही है और उसमें मादा कितना है। 3 मुमकिना सूरतें हैं। क्या क्या? एक तो ये कि फैलाव इतना तेज नहीं है और कायनात में मादा काफी है, तो किशिश सुकल आखिरकार गालिब आ जाएगी, फैलाव रुकेगा और कायनात वापस सुकड़ना शुरू हो जाएगा। इसे बंद कायनात, क्लोज्ड यूनिवर्स कहते हैं। और दूसरी ये कि फैलाव बहुत तेज है, किशिश सुकल उसे कभी रोक नहीं पाएगी और कायनात हमेशा हमेशा फैलती रहेगी। ये खुली कायनात है। और तीसरी एक दरमियानी नाजुक सूरत हाल है कि फैलाव की रफ्तार बिल्कुल इतनी है कि कशिश सकल उसे आहिस्ता तो करती रहेगी लेकिन कभी पूरी तरह रोक नहीं पाएगी। रफ्तार कम होते होते 0 के करीब पहुंच जाएगी लेकिन कायनात फैलेगी हमेशा। इसे फ्लैट कायनात या फ्लैट यूनिवर्स के लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हबल की दरियाफ्त से भी पहले किसी ने फैलती हुई कायनात की पेशगोई कर दी थी, फ्रीडमैन ने। जी, अलेक्जेंडर फ्रीडमैन एक रूसी रियाजीदान थे। उन्होंने 1922 में आइंस्टाइन की अमूमी साफियत की मसावातों को हल किया। उन्होंने 2 बहुत बुनियादी मफरूज़े इस्तेमाल किए। क्या मफरूज़े थे? पहला ये कि कायनात हर सिमत में एक जैसी दिखती है, यानी आइसोट्रॉपिक है, और दूसरा ये कि कायनात हर जगह से एक जैसी दिखती है, यानी होमोजीनस है। ठीक, इन 2 मफरूज़ों की बुनियाद पर उन्होंने साबित किया कि आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक कायनात को जामिद नहीं होना चाहिए, इसे या तो फैलना चाहिए या सुकड़ना चाहिए। यह हबल की दरियाफ्त से भी पहले की बात है। कमाल है। और क्या फ्रीडमैन के इन मफरूज़ों की कोई तस्दीक भी हुई बाद में? जी हाँ, बहुत जबरदस्त तस्दीक हुई। 1965 में 2 अमरीकी साइंसदान पेंजियास और विल्सन वो बेल लैब्स में एक माइक्रोवेव डिटेक्टर पर काम कर रहे थे। ठीक। उन्हें हर तरफ से एक अजीब सा शोर सुनाई दे रहा था, एक हल्की सी रेडिएशन। वो समझ नहीं पा रहे थे ये कहाँ से आ रही है। ये हर सिमत से बिल्कुल एक जैसी थी। हर सिमत से?
جی، اس کا مطلب تھا کہ یہ زمین سے، سورج سے یا ہماری کہکشاں سے بھی نہیں آ رہی، بلکہ اس سے بھی باہر سے آ رہی ہے۔ یہ تھی کائناتی مائکرو ویو پس منظر کی تابکاری، کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ یعنی CMB۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ اصل میں بگ بینگ کے فوراً بعد، جب کائنات بہت گرم اور گھنی تھی، اس وقت کی روشنی کی باقیات ہیں جو اربوں سال کے پھیلاؤ کی وجہ سے ٹھنڈی ہو کر اب مائکرو ویوز بن چکی ہیں۔ واو! اس کی دریافت نے نہ صرف فریڈمین کے پہلے مفروضے کہ کائنات ہر سمت میں ایک جیسی ہے کی شاندار تصدیق کی، بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ کائنات ماضی میں واقعی بہت گرم اور کثیف تھی۔ تو کیا اب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کائنات ان 3 فریڈمن ماڈلز میں سے کون سی ہے؟ بند، کھلی یا فلیٹ؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں 2 چیزیں ناپنی پڑتی ہیں۔ ایک تو کائنات کے پھیلاؤ کی موجودہ رفتار، جسے ہبل کانسٹنٹ کہتے ہیں، ٹھیک۔ اور دوسری کائنات کی اوسط کثافت یعنی ڈینسٹی۔ ایک خاص نازک کثافت ہے کرٹیکل ڈینسٹی۔ اگر اصل کثافت اس سے زیادہ ہے تو کائنات بند ہوگی، کم ہے تو کھلی ہوگی، برابر ہے تو فلیٹ ہوگی۔ اور ہم کہاں ہیں؟ موجودہ مشاہدات بتاتے ہیں کہ ہم اس نازک کثافت کے بہت ہی قریب ہیں، شاید بالکل برابر ہوں، لیکن یہ پیمائشیں بہت مشکل ہیں، تو حتمی جواب پر ابھی پوری طرح اتفاق نہیں ہے۔ لیکن ان تمام ماڈلز میں چاہے بند ہو، کھلی یا فلیٹ، ایک بات تو مشترک ہے کہ ماضی میں کائنات بہت چھوٹی تھی۔ جی ہاں، تمام فریڈمن ماڈل ماضی میں ایک ایسے وقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آج سے تقریباً 13.8 ارب سال پہلے، جب تمام کہکشاؤں کے درمیان فاصلہ 0 تھا۔ 0؟ جی، اس لمحے کائنات کی کثافت اور سپیس ٹائم کا خم لامحدود یعنی انفینٹی تھے۔ اسے کہتے ہیں بگ بینگ سنگولیرٹی۔ لامحدود؟ انفینٹی؟ اس کا کیا مطلب ہے فزکس میں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں ہمارے قوانین کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ عمومی اضافیت کا نظریہ جو کشش ثقل کو بیان کرتا ہے، وہ خود اس سنگولیرٹی پر آ کر جواب دے جاتا ہے۔ ریاضی لامحدود اعداد کو سنبھال نہیں سکتی۔ تو تھیوری وہاں ٹوٹ جاتی ہے؟ بالکل، وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ سنگولیرٹی پر کیا ہوا یا اس سے پہلے کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وقت کا آغاز بگ بینگ سے ہوا، اس سے پہلے وقت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ کیا اس سنگولیرٹی والے خیال سے بچنے کی کوئی کوشش کی گئی؟ کیونکہ وقت کا آغاز ہونا یہ تو بڑا عجیب خیال ہے۔ جی ہاں، کچھ سائنسدانوں کو یہ خیال بالکل پسند نہیں آیا۔ ایک مشہور متبادل نظریہ تھا اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری۔ وہ کیا تھا؟ اس نظریے کے مطابق کائنات ہمیشہ سے ایسی ہی ہے اور ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ جیسے جیسے کہکشائیں پھیل کر دور جاتی ہیں، ان کی جگہ خالی جگہوں میں نیا مادہ خود بخود پیدا ہوتا رہتا ہے، جس سے نئی کہکشائیں بن جاتی ہیں۔ یعنی کائنات کا کوئی آغاز نہیں؟ جی، لیکن پھر مشاہدات اس نظریے کے خلاف جانے لگے۔ جیسے ماہرین فلکیات نے دیکھا کہ دور دراز کی کہکشائیں جو کہ ماضی کی کائنات کو دکھاتی ہیں، وہ قریب کی کہکشاؤں سے مختلف ہیں، اور خاص طور پر CMB کی دریافت نے اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری کو تقریباً ختم ہی کر دیا، کیونکہ CMB یہ بتا رہی تھی کہ ماضی میں کائنات بہت مختلف تھی، بہت گرم اور کثیف تھی۔ تو کیا یہ بگ بینگ سنگولیرٹی صرف فریڈمن کے ان سادہ مفروضوں کہ کائنات ہر طرف اور ہر جگہ سے ایک جیسی ہے کا نتیجہ تھی؟ کیا حقیقی ناہموار کائنات میں اس سے بچا جا سکتا ہے؟ شروع میں کچھ روسی سائنسدانوں نے یہی دلیل دی تھی کہ حقیقی کائنات کی بے قاعدگیاں شاید سنگولیرٹی کو نہ بننے دیں، لیکن پھر راجر پینروز اور خود اسٹیفن ہاکنگ نے ریاضیاتی طور پر ثابت کیا۔ کیا ثابت کیا؟ انہوں نے ثابت کیا کہ اگر عمومی اضافیت درست ہے اور کائنات میں مادہ ہے جیسا کہ ہے، تو سنگولیرٹی ناگزیر ہے۔ وہ لازماً ماضی میں ہوئی ہوگی، چاہے کائنات بالکل یکساں نہ بھی ہو۔ صرف بگ بینگ میں؟ نہ صرف بگ بینگ میں، بلکہ بلیک ہولز کے مرکز میں بھی سنگولیرٹی ہونی چاہیے۔ تو اس کا کیا مطلب نکلا کہ سنگولیرٹی واقعی ہوئی؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ عمومی اضافیت کا نظریہ خود نامکمل ہے۔ وہ خود اپنی ہی پیش کردہ ایک ایسی جگہ سنگولیرٹی کی وضاحت نہیں کر سکتا جہاں اس کے قوانین ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایک نئی تھیوری چاہیے۔
جی، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات کے بالکل آغاز میں جب وہ بہت چھوٹی، بہت کثیف تھی اور کشش ثقل بہت شدید تھی، تو ہمیں ایک ایسے نظریے کی ضرورت ہے جو بہت چھوٹے پیمانے پر کام کرتا ہو اور کشش ثقل کو بھی شامل کرتا ہو، یعنی کوانٹم میکینکس اور عمومی اضافیت کا ملاپ۔ کوانٹم گریوٹی۔ بالکل۔ تو یہاں عمومی اضافیت ہمیں کوانٹم میکینکس کی دہلیز پر لا کھڑا کرتی ہے، اور اگلے حصے میں ہم اسی سے جڑے ایک بہت اہم اصول، غیر یقینی کے اصول یعنی انسرٹنٹی پرنسپل پر بات کریں گے۔ آج ہم نے کائنات، اسپیس، ٹائم اور پھیلتی ہوئی کائنات کے بارے میں اسٹیفن ہاکنگ کے نظریات کا خلاصہ دیکھا، جو اے بریف ہسٹری آف ٹائم کے پہلے 3 ابواب پر مبنی تھا۔ جی، یہ سفر ہمیں قدیم یونانی فلسفے سے لے کر آئنسٹائن کی انقلابی اضافیت اور بگ بینگ تک لایا، اور آخر میں اس سوال پر چھوڑا کہ کائنات کے بالکل آغاز میں کیا ہوا ہوگا، جہاں ہمارے موجودہ نظریات وہ جواب نہیں دے پاتے۔ اگلے حصہ میں ہم چیپٹرز 4 سے 6 یعنی دی انسرٹنٹی پرنسپل، ایلیمنٹری پارٹیکلز اینڈ دی اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب وقت کی مختصر تاریخ پر ہماری گفتگو کے دوسرے حصے میں خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے کلاسیکی نظریات اور ان کے حدود پر بات کی تھی۔ جی بالکل، اور وہیں سے یہ سوال اٹھا کہ کائنات کو خاص طور پر چھوٹے پیمانے پر سمجھنے کے لیے نئے نظریات کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم وہیں سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جی، آج ہم ہاکنگ کی کتاب کے اگلے 3 بہت ہی دلچسپ ابواب پر بات کریں گے: غیر یقینی کا اصول، پھر بنیادی ذرات اور فطرت کی قوتیں، اور آخر میں بلیک ہولز۔ زبردست! تو آئیے پھر ہاکنگ کے ان گہرے تصورات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کائنات کے بارے میں ہماری سوچ کو کیسے بدلتے ہیں۔ دی انسرٹینٹی پرنسپل۔ ٹھیک ہے، تو پہلا موضوع ہے غیر یقینی کا اصول۔ کلاسیکی فزکس جیسے نیوٹن کے قانون، وہ تو ایک طرح سے طے شدہ کائنات دکھاتے تھے نا؟ بالکل، ایک ڈٹرمنسٹک کائنات، مطلب یہ کہ اگر آپ کسی ایک لمحے میں کائنات کی ہر چیز کی پوزیشن اور رفتار جان لیں تو اصولی طور پر آپ اس کا پورا مستقبل بتا سکتے ہیں۔ لاپلاس کا مشہور زمانہ خیال۔ جی، وہی سائنسی تعینیت۔ لیکن پھر 20ویں صدی کے شروع میں میکس پلانک نے ایک بہت ہی انقلابی خیال پیش کیا۔ کوانٹم کا؟ جی، کوانٹم مفروضہ۔ انہوں نے کہا کہ توانائی جیسے روشنی وہ مسلسل لہروں کی طرح نہیں بہتی، بلکہ چھوٹے چھوٹے مجرد پیکٹوں میں خارج یا جذب ہوتی ہے، یعنی ٹکڑوں میں۔ ان پیکٹس کو انہوں نے کوانٹا کہا۔ بالکل، کوانٹا۔ یہ خود ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اس نے صدیوں پرانے تصورات کو چیلنج کیا۔ اور اسی سے پھر غیر یقینی کا اصول نکلا۔ ہاں، اسی بنیاد پر 1926 میں ورنر ہائزنبرگ نے اپنا یہ مشہور اصول پیش کیا۔ ہاکنگ اسے یوں سمجھاتے ہیں کہ یہ اصول کہتا ہے کہ آپ بے وقت ایک ہی لمحے میں کسی ذرے کی بالکل صحیح پوزیشن اور اس کی بالکل صحیح رفتار یا مومنٹم معلوم نہیں کر سکتے۔ ان دونوں میں ایک بنیادی، ایک لازمی غیر یقینی ہے۔ مطلب اگر ایک چیز زیادہ ٹھیک ناپیں گے تو دوسری میں گڑبڑ ہو جائے گی؟ یہ کیسے؟ یہ ہماری پیمائش کی خرابی نہیں، یہی تو اصل نقطہ ہے۔ یہ ہمارے آلات کی خرابی نہیں، یہ فطرت کی بنیادی خاصیت ہے۔ ہاکنگ ایک مثال دیتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے ایک ذرے کی پوزیشن بہت ٹھیک معلوم کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اس پر روشنی ڈالنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اب جتنی چھوٹی ویو لینتھ کی روشنی استعمال کریں گے، پوزیشن اتنی ہی درست معلوم ہوگی۔ صحیح۔ لیکن کوانٹم تھیوری کہتی ہے کہ چھوٹی ویو لینتھ کا مطلب ہے زیادہ توانائی والا فوٹون، یعنی روشنی کا کوانٹا زیادہ طاقتور ہوگا۔ جب وہ زیادہ توانائی والا فوٹون ذرے سے ٹکرائے گا تو وہ اسے ہلا دے گا۔ بالکل، وہ اس کی رفتار کو ایک غیر متوقع طریقے سے بدل دے گا۔ آپ نے پوزیشن تو ٹھیک ناپ لی، لیکن رفتار خراب ہو گئی۔ اچھا، اور اگر ہم کم توانائی والی روشنی استعمال کریں، لمبی ویو لینتھ والی، تو پھر فوٹون رفتار کو کم چھیڑے گا، لیکن لمبی ویو لینتھ کی وجہ سے پوزیشن اتنی درست نہیں معلوم ہو پائے گی۔ گویا ایک چیز پانے کے لیے دوسری کھونی پڑتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو لاپلاس کا خواب تھا، ایک مکمل قابل پیشگوئی کائنات کا، وہ ختم۔ ہاکنگ کے مطابق جی ہاں، وہ خواب ٹوٹ گیا۔ اگر ہم کائنات کی موجودہ حالت کو ہی 100% درستی سے نہیں جان سکتے تو مستقبل کی قطعی پیشگوئی کیسے کریں؟ تو پھر سائنس کیا کرتی ہے؟ یہیں سے کوانٹم میکینکس آتی ہے، ایک بالکل نئی قسم کی فزکس۔ اس میں ذرات کی کوئی ایک متعین پوزیشن اور رفتار نہیں ہوتی۔ تو کیا ہوتا ہے؟
ان کی ایک کوانٹم حالت ہوتی ہے جو کہ پوزیشن اور رفتار کا ایک طرح کا امکاناتی مجموعہ ہے۔ ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم پیمائش کریں تو مختلف نتائج کے کیا امکانات ہیں۔ تعینیت ختم، امکانات شروع۔ کتاب میں وہ لہر ذرہ دوئی کا بھی ذکر ہے، ویو پارٹیکل ڈویلٹی، کہ ذرات لہروں کی طرح ہیں اور لہریں ذرات کی طرح۔ جی، یہ کوانٹم دنیا کی ایک اور بہت ہی عجیب بات ہے۔ الیکٹران جیسی چیزیں جنہیں ہم ذرہ سمجھتے ہیں وہ بعض حالات میں لہروں کی طرح برتاؤ کرتی ہیں۔ جیسے انٹرفیرنس، وہ ڈبل سلٹ والا تجربہ۔ بالکل، جیسے پانی کی لہریں آپس میں مل کر پیٹرن بناتی ہیں، ویسے ہی الیکٹران بھی کرتے ہیں۔ یہ اصول ایٹم کی ساخت سمجھنے کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ الیکٹران نیوکلس میں گر کیوں نہیں جاتے۔ واقعی اس ایک اصول نے پوری تصویر ہی بدل دی۔ اچھا، تو اب اس کوانٹم دنیا کے کھلاڑیوں کو دیکھتے ہیں، یعنی بنیادی ذرات اور قوتیں۔ ایلیمنٹری پارٹیکلز اینڈ دی فورسز آف نیچر۔ جی، یہ باب مادے کی اصل بنیاد کے بارے میں ہے۔ ہاکنگ تاریخ سے شروع کرتے ہیں، ارسطو کے 4 عناصر سے۔ جی، زمین، ہوا، آگ اور پانی۔ اور پھر ڈیموکریسٹس کا ایٹم کا نظریہ کہ مادہ ناقابل تقسیم ذرات سے بنا ہے۔ بالکل، پھر 19ویں صدی میں جان ڈالٹن نے اسے کیمسٹری کی بنیاد پر ٹھوس شکل دی، اور 20ویں صدی میں آئنسٹائن نے وہ براؤنین موشن کی وضاحت سے، ہاں، وہ پانی میں ذرات کی حرکت۔ جی، اس سے ایٹم کے وجود کو مزید پختہ ثبوت مل گیا۔ لیکن پھر پتہ چلا کہ ایٹم بھی تقسیم ہو سکتا ہے۔ پہلے الیکٹران ملا، جے تھامسن نے، اور پھر ردرفورڈ نے بتایا کہ ایٹم تو زیادہ تر خالی ہے، بس بیچ میں ایک چھوٹا سا نیوکلیس ہے۔ ہاں، مثبت چارج والا نیوکلیس۔ اور پھر پتہ چلا کہ نیوکلیس خود پروٹون اور نیوٹران سے بنا ہے۔ ایک زمانے تک یہی تینوں یعنی الیکٹران، پروٹون، نیوٹران بنیادی ذرات سمجھے جاتے تھے۔ لیکن وہ بھی نہیں تھے۔ نہیں، 1960 کی دہائی میں موری، گیل-مین اور دوسروں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ پروٹون اور نیوٹران بھی مزید چھوٹے ذرات سے بنے ہیں، جنہیں انہوں نے کوارکس کہا۔ جی، کوارکس۔ یہ نام تو بڑا دلچسپ ہے۔ اور کتاب میں ان کے فلیورز اور کلرز کا ذکر ہے۔ کیا مطلب، ان کا ذائقہ یا رنگ ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تو بس نام ہے۔ سائنسدانوں نے ان کی قسمیں یاد رکھنے کے لیے رکھ لیے۔ ہاکنگ بتاتے ہیں کہ 6 قسم کے فلیورز ہیں: اپ، ڈاؤن، سٹرینج، چارم، باٹم اور ٹاپ۔ اچھا۔ عام مادہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر صرف اپ اور ڈاؤن کوارکس سے بنتا ہے، اور ہر فلیور کے کوارک کے مزید 3 کلر ہوتے ہیں: سرخ، سبز، نیلا۔ یہ بھی اصلی رنگ نہیں ہے، بس ایک اور کوانٹم خاصیت ہے۔ تو پروٹون اور نیوٹران ان سے کیسے بنتے ہیں؟ ایک پروٹون میں 2 اپ کوارک ہوتے ہیں اور ایک ڈاؤن، اور نیوٹران میں 2 ڈاؤن اور ایک اپ۔ اور ہر پروٹون یا نیوٹران میں تینوں رنگوں کے کوارک اس طرح ہوتے ہیں کہ مجموعی طور پر وہ بے رنگ یا سفید نظر آتے ہیں۔ کافی پیچیدہ ہے۔ اتنے سارے ذرات، ان کو منظم کیسے کیا جاتا ہے؟ ہاکنگ ایک خاصیت کا ذکر کرتے ہیں، سپن۔ اس کی بنیاد پر تمام معلوم ذرات کو 2 بڑے گروہوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک ہیں سپن ہاف والے ذرات۔ یہ کون سے ہیں؟ یہ وہ ہیں جو مادہ بناتے ہیں، جیسے الیکٹران اور سارے 6 فلیور کے کوارکس۔ اور دوسرے ہیں سپن 0، 1 اور 2 والے ذرات۔ یہ قوتیں منتقل کرتے ہیں۔ یہ سپن کیا چیز ہے؟ کیا یہ سچ مچ گھومتے ہیں؟ ہاکنگ لٹو کی مثال تو دیتے ہیں، لیکن فوراً کہتے ہیں کہ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ اصل میں یہ ایک اندرونی کوانٹم خاصیت ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ بتاتا ہے کہ ذرہ مختلف سمتوں سے کیسا لگتا ہے۔ اچھا۔ اسپن 0 والا ہر طرف سے ایک جیسا، اسپن 1 والے کو پورا 360 ڈگری گھمائیں تو واپس ویسا ہی لگتا ہے، اسپن 2 والے کو آدھا چکر 180 ڈگری، اور سب سے عجیب ہیں اسپن ہاف والے۔ ان میں کیا خاص بات ہے؟ انہیں 2 پورے چکر گھمانے پڑتے ہیں، یعنی 720 ڈگری، تب وہ اپنی اصلی حالت میں نظر آتے ہیں۔ 720 ڈگری؟ یہ تو بہت ہی عجیب ہے۔ اس اسپن کی کوئی عملی اہمیت بھی ہے؟ بہت زیادہ، خاص طور پر اسپن ہاف والے ذرات کے لیے ایک اصول ہے، پالی کا ایکسکلوژن اصول۔ وولفگنگ پالی نے بتایا کہ 2 ایک جیسے اسپن ہاف والے ذرات، مثلا 2 الیکٹران، ایک ہی وقت میں ایک ہی کوانٹم حالت میں نہیں رہ سکتے۔ ان کی پوزیشن اور رفتار ایک جیسی نہیں ہو سکتی؟ جی، غیر یقینی اصول کی حدود میں رہتے ہوئے۔ یہ اصول بے انتہا اہم ہے، اسی وجہ سے مادہ ٹھوس رہتا ہے،
एक दूसरे में घुस नहीं जाता। एटम में इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल्स में इसीलिए होते हैं। अच्छा, तो ये मादे की साख्त की बुनियाद है? किताब में पॉल डिराक का भी जिक्र आता है। जी हाँ, 1928 में डिराक ने एक मसावात पेश की जो इलेक्ट्रॉन को बयान करती थी, और उसमें उसका स्पिन हाफ खुद ब खुद निकल आता था। लेकिन इस मसावात का एक और हैरानकुन नतीजा था। वो क्या? उसने पेशगोई की कि हर जर्रे का एक एंटी पार्टिकल भी होना चाहिए, यानी एक ऐसा जुड़वा जर्रा जिसका मास बिल्कुल उतना ही हो, लेकिन चार्ज उलट हो। जैसे इलेक्ट्रॉन मनफी का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन मस्बत। बिल्कुल, और वो 1932 में दरियाफ्त भी हो गया। जब कोई जर्रा अपने एंटी पार्टिकल से टकराता है तो दोनों फना हो जाते हैं और उनका मास तवानाई में बदल जाता है। तो ज़र्रात है, एंटी ज़र्रात है। अब उनको जोड़ने या धकेलने वाली कुव्वतों का क्या? आपने कहा था वो दूसरे स्पिन वाले ज़र्रात से आती हैं? जी, क्वांटम मैकेनिक्स में कुव्वतों को स्पिन 0, 1 या 2 वाले जर्रात के तबादले का नतीजा समझा जाता है। ये फोर्स कैरियर या कुव्वत बरदार जर्रात कहलाते हैं। इन्हें कभी-कभी वर्चुअल जर्रात भी कहते हैं, क्योंकि हम उन्हें बराह रास्त पकड़ नहीं सकते। तो कितनी बुनियादी कुव्वतें हैं? हॉकिंग बताते हैं कि 4 मालूम हैं। पहली, किशिश सकल, ग्रेविटी। सबसे कमजोर मगर उसकी पहुंच लामहदूद है। इसका कैरियर स्पिन 2 वाला ग्रेविटॉन माना जाता है, जो अभी मिला नहीं। ठीक है। दूसरी बरकी मैग्नेटिक कुव्वत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एटमों मॉलिक्यूल्स को यही जोड़ती है। किशिश सकल से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसका कैरियर स्पिन 1 वाला फोटॉन है, रोशनी का जर्रा। जी। तीसरी है कमजोर न्यूक्लियर कुव्वत, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा। ये रेडियो एक्टिविटी की जिम्मेदार है। इसके कैरियर भी स्पिन 1 वाले हैं, मगर भारी, W+, W- और Z0 बोसॉन्स। और चौथी है मजबूत न्यूक्लियर कुव्वत, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये क्वार्क्स को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर और फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में जोड़कर रखती है। इसके कैरियर स्पिन 1 वाले ग्लूऑन्स हैं। ग्लू, जैसे गूंद। बिल्कुल। हॉकिंग मजबूत कुव्वत की एक खास बात कन्फाइनमेंट का जिक्र करते हैं। कन्फाइनमेंट, कैद। जी, इसका मतलब है कि क्वार्क्स और ग्लूऑन्स कभी अकेले आजाद नहीं पाए जा सकते। वो हमेशा ऐसे मजमुओं में कैद रहते हैं जिनका मजमूई रंग सफेद या बेरंग हो। जैसे 3 क्वार्क्स मिलकर बैरियन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनाते हैं, या एक क्वार्क और एंटी क्वार्क मिलकर मीजॉन बनाते हैं। अगर उन्हें अलग करने की कोशिश करें तो उनके दरमियान कुव्वत इतनी बढ़ जाती है कि उस तवानाई से नए क्वार्क एंटी क्वार्क जोड़े बन जाते हैं। आपको कभी अकेला क्वार्क नहीं मिलता। वाह, ये तो वाकई अजीब है। आखिर में वो ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज, गट्स का जिक्र है। जी, ये वो नजरियात हैं जो कोशिश करते हैं कि बहुत बहुत ज्यादा तवानाई पर, जैसे बिग बैंग के फौरन बाद, बिजली, मैग्नेटिसी, कमजोर और मजबूत कुव्वतों को एक ही बुनियादी कुव्वत के मुख्तलिफ पहलुओं के तौर पर दिखाया जाए। क्या ये कामयाब हुए? अभी पूरी तरह साबित नहीं हुए, लेकिन इनसे कुछ दिलचस्प पेशगोइयां निकलती हैं। जैसे शायद प्रोटॉन भी अरबों खरबों साल बाद टूट सकते हैं, और ये वजाहत कर सकते हैं कि कायनात में मादा एंटी मादे से इतना ज्यादा क्यों है। तो ये है मादे और कुव्वतों की दुनिया। इस इल्म के साथ अब हम कायनात के सबसे ड्रामाई मजर यानी ब्लैक होल्स की तरफ चलते हैं। ब्लैक होल्स, इनका नाम ही काफी पुरस्कार है। हॉकिंग उनकी कहानी कहाँ से शुरू करते हैं? वो 18वीं सदी से शुरू करते हैं। जॉन मिचेल और पियर साइमन लाप्लास, उन्होंने न्यूटन की थ्योरी इस्तेमाल करके ये सोचा था कि अगर कोई सितारा बहुत भारी और बहुत छोटा हो जाए तो उसकी कशिश सकल इतनी ज्यादा हो सकती है कि उसकी सतह से फरार होने के लिए रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा रफ्तार चाहिए। और चूंकि कोई चीज रोशनी से तेज नहीं चल सकती, तो रोशनी भी बाहर नहीं आ सकेगी। बिल्कुल, वो सितारा नजर नहीं आएगा। ये क्लासिकी फिजिक्स की बुनियाद पर एक पेशबीनी थी। लेकिन असल में ब्लैक होल बनता कैसे है? सितारे से? जी, ज्यादातर बड़े सितारों की मौत से। हॉकिंग सितारे की जिंदगी बताते हैं। गैस का बादल कशिश सकल से सिकुड़ता है, गर्म होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है। हाइड्रोजन से हीलियम बनती है। जी, और इससे निकलने वाली तमन्नाई कशिश सकल को बैलेंस करती है। सितारा अरबों साल मुस्तहकम रहता है।
لیکن جب ایندھن ختم ہو جاتا ہے؟ تب فیوژن رک جاتا ہے، باہر کا دباؤ ختم اور کشش ثقل غالب آ جاتی ہے۔ ستارہ پھر سے سکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں ستارے کی کمیت یعنی اس کا ماس بہت اہم ہے۔ چندر شیکھر لمٹ؟ بالکل۔ سبرامنین چندر شیکھر نے دکھایا کہ اگر ستارے کا بچا ہوا مرکزہ سورج سے تقریباً 1.4 گنا کم کمیت کا ہو تو الیکٹران کا ایک خاص کوانٹم دباؤ پولی ایکسکلوژن اصول کی وجہ سے اسے مزید سکڑنے سے روک دیتا ہے۔ وہ سفید بونا بن جاتا ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ بھاری ہو؟ تو کشش ثقل الیکٹران کو بھی کچل دیتی ہے۔ وہ پروٹون سے مل کر نیوٹران بنا دیتے ہیں۔ اگر کمیت ایک اور حد کے اندر ہو تو نیوٹران کا اپنا ایکسکلوژن دباؤ اسے نیوٹران ستارے کے طور پر مستحکم کر سکتا ہے۔ بہت ہی کثیف، ایک شہر جتنا ستارہ۔ لیکن اگر کمیت اس سے بھی زیادہ ہو؟ تو پھر کچھ بھی کشش ثقل کو نہیں روک سکتا۔ اوپنہائمر اور دوسروں نے عمومی اضافیت استعمال کر کے دکھایا کہ ستارہ لامتناہی طور پر سکڑتا چلا جائے گا۔ تباہ کن سکڑاؤ، اس دوران کیا ہوتا ہے؟ وہ ایونٹ ہورائزن کیا ہے؟ جیسے جیسے ستارہ سکڑتا ہے اس کی سطح پر کشش ثقل شدید ہوتی جاتی ہے۔ یہ اسپیس ٹائم کو موڑتی ہے۔ وہاں سے نکلنے والی روشنی کو زیادہ توانائی لگانی پڑتی ہے۔ وہ سرخ نظر آنے لگتی ہے۔ اسے گریویٹیشنل ریڈ شفٹ کہتے ہیں۔ اور وقت بھی آہستہ ہو جاتا ہے۔ جی، دور سے دیکھنے والے کے لیے ستارے پر وقت آہستہ گزرتا محسوس ہوتا ہے۔ ٹائم ڈائلیشن۔ آخر کار ستارہ سکڑ کر ایک خاص سائز شوارزچائلڈ ریڈیس تک پہنچ جاتا ہے۔ تب کیا ہوتا ہے؟ تب اس کی سطح پر کشش ثقل اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اسپیس ٹائم اتنا مڑ جاتا ہے کہ روشنی کے لیے بھی باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ وہ سرحد جہاں سے فرار ناممکن ہو جائے وہی ایونٹ ہورائزن ہے۔ یعنی واقعات کا افق، اس کے پار کیا ہو رہا ہے وہ ہم کبھی نہیں جان سکتے۔ باہر سے نہیں، وہ باہر کی کائنات سے کٹ جاتا ہے۔ ہاکنگ وہ خلاباز والی مثال دیتے ہیں جو بلیک ہول میں گر رہا ہے۔ ہاں، وہ سگنل بھیج رہا ہے، دور والے کو کیا دکھے گا؟ جیسے جیسے خلاباز ایونٹ ہورائزن کے قریب جائے گا، اس کے بھیجے گئے سگنلز کے درمیان وقفہ بڑھتا جائے گا، اس کی روشنی مدھم اور سرخ ہوتی جائے گی۔ اور جب وہ ہورائزن پار کرے گا تو دور والے مبصر کو وہ وہیں ہورائزن پر ہمیشہ کے لیے جمع ہوا اور پھر آہستہ آہستہ غائب ہوتا نظر آئے گا، کیونکہ اس کا آخری سگنل ہم تک پہنچنے میں لامتناہی وقت لے گا۔ خلاباز خود شاید اس لمحے کچھ خاص محسوس نہ کرے، لیکن واپسی ناممکن ہو چکی ہوگی۔ تو ہورائزن کے اندر کیا ہے؟ وہ لامحدود کثافت والی سنگولیرٹی؟ عمومی اضافیت کے مطابق ہاں۔ پینروز اور ہاکنگ کے کام سنگولیرٹی تھیورمز نے ثابت کیا کہ اگر اضافیت درست ہے تو مرکز میں ایک ایسا نقطہ ہونا چاہیے جہاں اسپیس ٹائم کا خم لامحدود ہو جائے، صفر حجم لامحدود کثافت، جہاں فزکس کے قوانین ٹوٹ جاتے ہیں۔ جی، ایک طرح سے وقت کا کنارہ یا اختتام۔ کیا یہ سنگولیرٹی باہر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ ہاکنگ کاسمک سینسرشپ ہائپوتھیسس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ خیال ہے کہ فطرت ایسی ننگی سنگولیرٹیز کو پسند نہیں کرتی، یعنی وہ ہمیشہ ایونٹ ہورائزن کے پردے میں چھپی رہتی ہیں۔ محفوظ رکھتی ہیں ہمیں؟ ایک طرح سے، جی۔ کتاب میں نو ہیئر تھیورم کا بھی ذکر ہے۔ بلیک ہولز کے بال نہیں ہوتے؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ نتیجہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بار بلیک ہول بن جائے اور مستحکم ہو جائے تو اس کی صرف 3 خصوصیات ہی باہر سے معلوم کی جا سکتی ہیں: اس کا کل ماس، اس کا کل الیکٹرک چارج اگر ہو، اور اس کا کل اینگولر مومنٹم، یعنی وہ کتنی تیزی سے گھوم رہا ہے۔ بس یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ کس چیز سے بنا تھا؟ نہیں، چاہے وہ ستاروں سے بنا ہو یا کسی اور چیز سے، آخر میں صرف یہ 3 نمبر ہی رہ جاتے ہیں، گویا اس کی باقی ساری تفصیلات یا بال جھڑ جاتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس ان کے ہونے کا کوئی ثبوت ہے؟ انہیں دیکھ تو سکتے نہیں۔ براہ راست نہیں، لیکن بالواسطہ ثبوت بہت ہیں، جیسے کویزارز جو بہت دور کہکشاؤں کے مرکز میں ناقابل یقین روشنی خارج کرتے ہیں۔ خیال ہے کہ یہ سپر میسو بلیک ہولز ہیں جن میں مادہ گر رہا ہے۔ اور وہ سائگنس X1؟ جی، وہ ایک بائنری سسٹم ہے۔ ایک عام ستارہ ایک نظر نہ آنے والے بہت بھاری ساتھی کے گرد گھوم رہا ہے۔ اس ساتھی میں مادہ گرنے سے ایکس رے نکلتی ہیں۔ اندازہ ہے کہ وہ ساتھی ایک بلیک ہول ہے۔ ہماری اپنی کہکشاں کے مرکز میں بھی؟ جی، ملکی وے کے مرکز میں بھی ایک سپر میسو بلیک ہول کے بہت مضبوط شواہد ہیں۔ ستاروں کی حرکت سے پتہ چلتا ہے۔ اور آخر میں وہ پرائمورڈیل بلیک ہولز؟ ہاں،
हॉकिंग ये इम्कान भी बताते हैं कि शायद कुछ ब्लैक होल्स बिग बैंग के फौरन बाद कायनात के बिल्कुल शुरू में शदीद दबाव की वजह से बने हों। वो सितारों से बनने वालों से बहुत छोटे भी हो सकते हैं। तो ब्लैक होल वाकई एक नाकाबिले वापसी सरहद है, लेकिन क्या वो वाकई मुकम्मल तौर पर स्याह है? क्या वाकई उनसे कुछ भी बाहर नहीं आ सकता? यही वो सवाल है जिसका जवाब हॉकिंग अगले बाब में क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से देते हैं, और वो जवाब बहुत हैरानकुन है। इख्तिताम। तो आज हमने हॉकिंग की किताब के 3 बहुत अहम हिस्सों का सफर किया। गैर यकीनी का उसूल, जिसने क्लासिकी तायनीयत को ख़त्म किया और क्वांटम दुनिया की बुनियाद रखी। फिर हमने मादे के बुनियादी ज़र्रात, क्वार्क से लेकर इलेक्ट्रॉन तक, और उन पर अमल करने वाली 4 बुनियादी कुव्वतों को देखा। और आखिर में हमने उमूमी इजाफियत की रोशनी में ब्लैक होल्स की तश्कील, उनके इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी के तस्वुरात को समझा। अगले हिस्से में हम चैप्टर 7 से 9 यानी ब्लैक होल्स एंड सो ब्लैक, द ओरिजिन एंड फेट ऑफ द यूनिवर्स और द एरो। अच्छा जी, तो स्टीफन हॉकिंग की किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के इस गहरे जायजे में खुशामदीद। हम आज हिस्सा 3 में हैं। जी हाँ, और आज हम 3 बहुत ही, आप कह सकते हैं, दिमाग घुमा देने वाले अबवाब पर बात करेंगे। बिल्कुल। बाब 7 है ब्लैक होल्स एंड सो ब्लैक, फिर बाब 8 द ओरिजिन एंड फेट ऑफ द यूनिवर्स, और आखिर में बाब 9 द एरो ऑफ टाइम। पिछली बार हमने ब्लैक होल्स की वो क्लासिक की तस्वीर देखी थी ना, जो आइंस्टाइन की थ्योरी से आती है। हाँ, कि बस हर चीज को निगल लेता है, कुछ बाहर नहीं आता। बिल्कुल। लेकिन आज हम देखेंगे कि जब क्वांटम दुनिया के कवानीन इसमें शामिल होते हैं तो कहानी कैसे बदलती है। और यहीं से फिर बात निकलेगी कायनात के बड़े सवालों की तरफ। उसकी शुरुआत कैसे हुई, अंजाम क्या होगा, और वक्त हमेशा आगे ही क्यों जाता है। जी, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला बाब, चैप्टर 7, ब्लैक होल्स एंड सो ब्लैक। उन्वान ही बड़ा दिलचस्प है। ब्लैक होल्स काले नहीं हैं? ये कैसे हो सकता है? ये तो हॉकिंग की अपनी बड़ी दरियाफ्त थी। जी बिल्कुल, और इसका ताल्लुक ना क्वांटम फील्ड थ्योरी से है। वो कहती है कि जो खाली जगह होती है वो असल में बिल्कुल खाली नहीं होती। अच्छा, खाली नहीं होती? तो फिर क्या होता है वहाँ? वहाँ हर वक्त, हर लम्हा वर्चुअल पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के जोड़े बनते हैं और फौरन एक दूसरे को फना कर देते हैं। एक मुसलसल हलचल सी मची रहती है। अच्छा, ये तो हर जगह हो रहा है। फिर ब्लैक होल के पास क्या खास बात है? वो जो इवेंट होराइजन है। हाँ, इवेंट होराइजन, वो हद जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। अब सोचें कि अगर कोई ऐसा वर्चुअल जोड़ा बिल्कुल उसके किनारे पर बने। बिल्कुल किनारे पर? जी, तो एक इम्कान ये पैदा हो जाता है कि जोड़े का एक हिस्सा, जिसकी तवानाई मनफी होती है, वो ब्लैक होल के अंदर गिर जाए। एक मिनट, मनफी तवानाई, ये क्या चीज है? तवानाई तो मुस्बत होती है ना आमतौर पर। आम हालात में तो जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन ब्लैक होल की वो जो शदीद कशिश शकल है ना, उसके करीब ऐसी हालतें मुमकिन हो सकती हैं। बुनियादी तौर पर यह कायनात के कुल तवानाई के तवाजुन के हवाले से है। तो जब ये मनफी तवानाई वाला पार्टिकल अंदर गिरता है, वो असली बन जाता है। असली बन जाता है? हाँ, और आइंस्टाइन का फॉर्मूला है ना, E = mc², उसके मुताबिक वो ब्लैक होल की कुल कमियत यानी मास और तवानाई को कम कर देता है। ओह, तो ब्लैक होल छोटा हो जाता है? थोड़ा सा। और जो दूसरा पार्टिकल था, मुस्बत तवानाई वाला, हाँ, उसका क्या बनता है? वो भी असली बन जाता है और बाहर निकल जाता है, और हमें ऐसे लगता है जैसे ब्लैक होल से कोई चीज खारिज हुई है। अच्छा, तो यही है वो हॉकिंग रेडिएशन? जी बिल्कुल, यही वो मशहूर ज़माना हॉकिंग रेडिएशन है। ये वाकई एक नाकाबिले यकीन दरियाफ्त थी। तो यस रेडिएशन की कोई खास बात? मतलब क्या ये हर ब्लैक होल से बस एक जैसी निकलती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये असल में थर्मल रेडिएशन है, जैसे आप समझें किसी गर्म चीज से निकलती है। ओह, थर्मल, तो मतलब ब्लैक होल का टेम्परेचर होता है? जी बिल्कुल, इसका एक दर्जा हरारत होता है। लेकिन मजे की बात यह है, या शायद अजीब बात, कि ये हमारी आम समझ से बिल्कुल उलट है। उल्ट कैसे? यानी ब्लैक होल जितना बड़ा होगा ना, जी, जितनी ज्यादा उसकी कमियत होगी, उतना ही उसका दर्जा हरारत कम होगा। है? ये क्या बात हुई?
بڑا بلیک ہول ٹھنڈا؟ جی ہاں، اور وہ ریڈیشن بھی کم خارج کرے گا۔ تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ جو چھوٹے بلیک ہولز ہیں ہاں وہ زیادہ گرم ہوں گے اور زیادہ تیزی سے انرجی؟ بالکل، زیادہ گرم اور زیادہ تیزی سے توانائی خارج کریں گے، اور یہی چیز پھر ہمیں اس خیال کی طرف لے جاتی ہے کہ بلیک ہولز بخارات بن کر اڑ سکتے ہیں، ایواپوریٹ ہو سکتے ہیں۔ بخارات بن سکتے ہیں بلیک ہول؟ یہ تو کیا ہم یہ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ یہ کتنا تیز عمل ہے! نہیں، دیکھنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، کم از کم بڑے بلیک ہولز کے لیے۔ اگر سورج جتنی کمیت والا بلیک ہول ہو نا، تو اسے مکمل طور پر بخارات بننے میں اندازہ لگائیں۔ کائنات کی جو اب تک کی عمر ہے اس سے کھربوں کھربوں گنا زیادہ وقت لگے گا، شاید 10 کی طاقت 67 سال۔ 10 کی طاقت 66، یہ تو تصور سے باہر ہے۔ جی، البتہ ہاکنگ نے یہ بھی کہا کہ اگر شروع میں بگ بینگ کے فوراً بعد بہت چھوٹے چھوٹے یعنی پرائمورڈیل بلیک ہولز بنے ہوں، مثلاً کسی پہاڑ جتنی کمیت والے، ہاں، تو وہ شاید اب تک بخارات بن چکے ہوں گے، یا پھر اپنی زندگی کے بالکل آخری لمحات میں ہوں گے اور بہت شدید گاما ریز خارج کر رہے ہوں گے۔ لیکن جو بڑے ستارے والے بلیک ہول ہیں، ان کے لیے یہ اثر بہت ہی کمزور ہے۔ تو اس دریافت کی اصل اہمیت پھر کیا ہے اگر ہم اسے دیکھ نہیں سکتے؟ اس کی اصل اہمیت نظریاتی ہے، تھیوریٹیکل ہے۔ یہ شاید پہلا موقع تھا جب آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس کو ملا کے کوئی ٹھوس پیشن گوئی کی گئی۔ اچھا، دونوں بڑی تھیوریز کا ملاپ؟ جی، اور اس سے یہ امید پیدا ہوئی کہ شاید کوئی ایسی سب کچھ کی تھیوری آف ایوری تھنگ ممکن ہے جو ان دونوں کو جوڑ سکے، اور یہ اس خیال کو بھی تقویت دیتی ہے کہ وہ جو سنگولیرٹی کا مسئلہ تھا نا کلاسیکی تھیوری میں، ہاں، جہاں سارے قوانین فیل ہو جاتے تھے، شاید کوانٹم اثرات اسے ختم کر دیں، شاید وہاں سنگولیرٹی ہو ہی نہ۔ تو کوانٹم دنیا بلیک ہولز کو بھی بدل دیتی ہے، اور یہ سوچ ہمیں سیدھا لے جاتی ہے کائنات کی بالکل ابتدا کی طرف، جہاں کوانٹم اثرات اور بھی زیادہ اہم تھے۔ بالکل، تو اب چلتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ دی اوریجن اینڈ فیٹ آف دی یونیورس۔ باب 8، دی اوریجن اینڈ فیٹ آف دی یونیورس، کائنات کی ابتدا اور انجام۔ یہاں ہم شروع کرتے ہیں معیاری ماڈل سے، یعنی ہاٹ بگ بینگ ماڈل۔ جی، جو کہتا ہے کہ کائنات ایک بہت ہی گرم، بہت ہی کثیف حالت سے شروع ہوئی، ایک دھماکے سے، اور پھر یہ پھیلی اور ٹھنڈی ہوتی گئی۔ شروع کے کچھ منٹوں میں ہی ہلکے ایٹم بنے جیسے ہیلیم وغیرہ۔ اور اس کی سب سے بڑی شہادت وہ جو پینزیاس اور ولسن نے دریافت کی تھی، کائناتی مائکرو ویو پس منظر کی تابکاری، یعنی کازمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ یا CMB، وہ اس گرم آغاز کی بچی ہوئی روشنی ہے۔ لیکن یہ ماڈل بہت کامیاب ہے، پھر بھی کچھ بڑے سوال رہ جاتے ہیں جن کا ذکر ہاکنگ نے بھی کیا ہے۔ کیا سوال ہیں وہ؟ ہاں، کچھ بنیادی سوال ہیں، جیسے اول تو یہ کہ کائنات شروع میں اتنی زیادہ گرم تھی ہی کیوں؟ دوسرا یہ کہ کائنات اتنے بڑے پیمانے پر اتنی یکساں، اتنی یونیفارم کیوں ہے؟ اسے کہتے ہیں ہورائزن پرابلم، یعنی وہ علاقے جو کبھی ایک دوسرے سے رابطے میں آ ہی نہیں سکے، روشنی کی رفتار کی وجہ سے ان کا درجہ حرارت بالکل ایک جیسا کیسے ہو گیا؟ بالکل۔ اور تیسرا سوال، یہ جو کائنات پھیل رہی ہے، اس کی رفتار اتنی نازک حد پر کیوں ہے؟ مطلب نہ تو یہ فوراً واپس سکڑ گئی، نہ یہ اتنی تیزی سے پھیلی کہ ستارے اور کہکشائیں بن ہی نہ پاتے۔ اسے کہتے ہیں فلیٹنس پرابلم۔ ٹھیک ہے، اور چوتھا؟ چوتھا یہ کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی بے قاعدگیاں ہیں جن سے کہکشائیں بنی ہیں، یہ آئیں کہاں سے؟ اگر شروع میں سب کچھ بالکل ہموار تھا تو یہ گانٹھیں کیسے بن گئیں؟ اور کلاسیکی جنرل ریلیٹیوٹی یعنی آئنسٹائن کی تھیوری ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی؟ نہیں، کیونکہ وہ بگ بینگ پر آ کر ایک سنگولیرٹی پر پہنچ جاتی ہے جہاں سارے قوانین جواب دے جاتے ہیں۔ تو یہاں پھر کوئی نیا آئیڈیا چاہیے۔ جی، اور وہیں پر ایلن گوتھ کا انفلیشنری ماڈل آتا ہے۔ انفلیشن یعنی افراط زر، بہت تیزی سے پھیلنا۔ بالکل، یہ نظریہ کہتا ہے کہ بگ بینگ کے فوراً بعد 1 سیکنڈ کے بہت ہی چھوٹے حصے میں کائنات نے ایک ناقابل یقین ایکسپوننشل رفتار سے پھیلاؤ کیا۔ ایکسپوننشل یعنی جیسے 1، پھر 2، پھر 4، 8، 16، اس طرح؟ اس سے بھی بہت زیادہ تیزی سے، جیسے ایک غبارے کو آپ اچانک سے بہت ہی بڑا پھلا دیں۔ تو اس اچانک پھیلاؤ سے وہ پچھلے مسائل کیسے حل ہوئے؟ ہورائزن پرابلم، فلیٹنس پرابلم۔ دیکھیں، اگر شروع میں کائنات بہت چھوٹی تھی اور پھر اچانک بہت بڑی ہو گئی
تو وہ حصے جو آج ہمیں بہت دور لگتے ہیں وہ اصل میں اس پھیلاؤ سے پہلے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ اچھا، تو ان کا درجہ حرارت ایک جیسا ہونے کا وقت مل گیا۔ یہ ہو گیا ہورائزن پرابلم کا حل۔ ٹھیک ہے، اور فلیٹنس؟ یہ تیز پھیلاؤ کسی بھی خم کسی بھی کرویچر کو بالکل سیدھا کر دیتا ہے۔ جیسے غبارے کو بہت بڑا پھلا دیں تو اس کی سطح آپ کو بالکل فلیٹ لگنے لگتی ہے۔ اس نے کائنات کو اتنا چپٹا کر دیا کہ اس کی توسیع کی شرح بالکل کرٹیکل کے قریب آ گئی۔ زبردست۔ اور وہ جو سوال تھا کہ اتنا سارا مادہ کہاں سے آیا اور کہکشائیں کیسے بنی؟ انفلیشن کے دوران کائنات کی کل توانائی تو صفر رہی، مادے کی مضبوط توانائی کشش ثقل کی منفی توانائی سے کینسل ہو گئی، لیکن حجم اتنا بڑھ گیا کہ اس نے بہت زیادہ مادہ پیدا کیا۔ اور کہکشاؤں کے بیچ؟ وہ آئے کوانٹم اتار چڑھاؤ سے، یعنی کوانٹم لیول پر جو توانائی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں تھیں نا، ہاں، انفلیشن نے انہیں کھینچ کر بہت بڑا کر دیا۔ اور یہی وہ جگہیں تھیں جہاں بعد میں کشش ثقل نے مادے کو اکٹھا کر کے کہکشائیں اور ستارے بنائے۔ اور وہ جو COB سیٹلائٹ نے CMB میں درجہ حرارت کے بہت معمولی فرق دیکھے تھے، وہ بالکل اسی پیشن گوئی کے مطابق تھے۔ تو انفلیشن نے کافی سارے مسائل حل کر دیے، لیکن کیا یہ بتاتا ہے کہ یہ سب شروع ہی کیوں ہوا؟ نہیں، یہ نہیں بتاتا۔ انفلیشن خود کیسے شروع ہوا، یہ ایک سوال ہے۔ اس کے لیے ہاکنگ نے ایک اور گہرا خیال پیش کیا، کوانٹم گریوٹی کا استعمال کرتے ہوئے، نو باؤنڈری پروپوزل۔ اچھا، یہ نو باؤنڈری پروپوزل کیا ہے؟ کوئی حد نہیں، اور اس میں وہ امیجنری ٹائم والی بات بھی آتی ہے؟ جی، یہ تھوڑا سمجھنا مشکل ہے، لیکن بنیادی خیال یہ ہے کہ اگر ہم وقت کو عام طریقے سے نہ دیکھیں بلکہ ایک ریاضیاتی ترکیب امیجنری ٹائم کے ذریعے دیکھیں۔ امیجنری ٹائم؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ریاضیاتی چال ہے، آپ کہہ سکتی ہیں۔ اس سے وقت اسپیس کی ایک اور ڈائمنشن جیسا بن جاتا ہے، اور اس فریم ورک میں ہاکنگ کہتے ہیں کائنات کی تاریخ محدود تو ہے، لیکن اس کا کوئی آغاز نہیں، کوئی کنارہ نہیں، کوئی سنگولیرٹی نہیں۔ کوئی آغاز نہیں، کوئی کنارہ نہیں، اس کی مثال کیسے سمجھیں؟ ہاکنگ زمین کی سطح کی مثال دیتے ہیں۔ دیکھیں، زمین کی سطح کا رقبہ محدود ہے نا؟ ہاں، محدود ہے۔ لیکن کیا اس کا کوئی کنارہ ہے، کوئی شروع کا نقطہ؟ نہیں ہے۔ آپ شمال کی طرف چلتے جائیں تو شمالی قطب پر پہنچیں گے۔ وہ کوئی دیوار یا کنارہ نہیں ہے، بس ایک نقطہ ہے۔ اسی طرح نو باؤنڈری پروپوزل کہتا ہے کہ امیجنری ٹائم میں کائنات کی تاریخ ایسی ہی ہے، محدود مگر بے کنارہ۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ حقیقی وقت میں جو ہمیں بگ بینگ نظر آتا ہے وہ بنیادی سطح پر کوئی آغاز نہیں، کائنات ہمیشہ سے ہے۔ اس نظریے کے مطابق ہاں، یہ کہتا ہے کہ کائنات مکمل طور پر خود کفیل، سیلف کنٹینڈ ہے۔ اسے کسی نے شروع نہیں کیا، یہ بس ہے، اور یہ ایک بہت ہی ہموار، بہت ہی منظم حالت میں شروع ہوئی۔ منظم حالت میں؟ جی، جس میں صرف وہ کم سے کم کوانٹم اتار چڑھاؤ تھے جن کا ذکر ہم نے کیا، اور بعد میں انفلیشن نے انہی کو بڑھا کر کہکشاؤں کی بنیاد ڈالی۔ اور کتاب میں ہاکنگ نے اس کے کچھ مذہبی مضمرات کا بھی ذکر کیا ہے؟ جی، انہوں نے لکھا کہ اگر کائنات کی کوئی حد یا ابتدا نہیں تو پھر کسی تخلیق کار نے اسے کب بنایا، اس سوال کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ یہ تو بہت بڑے سوالات اٹھاتا ہے۔ کائنات کی ابتدا، اس کا پھیلاؤ، اور یہ سب ہمیں واپس وقت کی طرف لے آتا ہے، وقت کی سمت۔ بالکل، جو ہمیں ہمارے اگلے باب تک پہنچاتا ہے، دی ایرو آف دا ٹائم۔ وقت کا تیر۔ باب 9، دی ایرو آف دا ٹائم، وقت کا تیر۔ ہم سب یہ محسوس کرتے ہیں نا کہ وقت بس ایک ہی سمت میں بہتا ہے، ماضی سے مستقبل کی طرف۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا چیز ہے جو ماضی کو مستقبل سے الگ کرتی ہے؟ جی، یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے۔ ہاکنگ یہاں کم سے کم 3 مختلف قسم کے وقت کے تیروں کی بات کرتے ہیں۔ 3 تیر؟ کون سے؟ پہلا تو ہے تھرمو ڈائنامک ایرو۔ یہ وہ سمت ہے جس میں چیزوں میں بے ترتیبی یعنی انٹروپی بڑھتی ہے۔ جیسے وہ مثال تھی کہ گلاس گر کر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ٹوٹے ہوئے ٹکڑے خود سے جڑ کر واپس گلاس نہیں بنتے۔ بالکل وہی، بے ترتیبی ہمیشہ بڑھتی ہے، یا کم از کم نہیں ہوتی ایک بند نظام میں۔ ٹھیک ہے، یہ ہوا پہلا تیر۔ دوسرا ہے نفسیاتی ایرو، سائیکولوجیکل ایرو۔ یہ وہ سمت ہے جس میں ہم وقت کو گزرتا ہوا محسوس کرتے ہیں، جس سمت میں ہم ماضی کو یاد رکھتے ہیں لیکن مستقبل کو نہیں۔ ہاں،
یہ تو روز کا تجربہ ہے۔ اور تیسرا تیر؟ تیسرا ہے کائناتی ایرو، کاسمولوجیکل ایرو۔ یہ وہ سمت ہے جس میں کائنات پھیل رہی ہے، سکڑ نہیں رہی۔ تو یہ 3 تیر ہو گئے، بے ترتیبی کا بڑھنا، یادداشت کی سمت اور کائنات کا پھیلاؤ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، فزکس کے جو بنیادی قوانین جی، نیوٹن کے قانون ہوں، میکسویل کے یا کوانٹم میکینکس، ان میں زیادہ تر وقت کی سمت کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ٹائم سیمیٹرک ہیں۔ اگر آپ وقت کو الٹا چلا دیں تو قانون ویسے ہی کام کریں گے۔ تو اگر بنیادی قوانین میں سمت کا فرق نہیں، تو یہ جو ہمیں روزمرہ زندگی میں وقت کی ایک واضح سمت نظر آتی ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ خاص طور پہ وہ تھرمو ڈائنامک ایرو؟ اس کا تعلق بنیادی طور پر شماریات، اسٹیٹسٹکس اور امکانات پروبیبلٹی سے ہے۔ دیکھیں، دوسرا قانون تھرمو ڈائنامکس کہتا ہے کہ انٹروپی بڑھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ قدرت کو بے ترتیبی پسند ہے، بلکہ اس لیے کہ بے ترتیب حالتیں منظم حالتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ زیادہ ہوتی ہیں؟ اس کی کوئی مثال؟ ہاکنگ کتاب میں جگسا پزل کی مثال دیتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے پاس 1000 ٹکڑوں والا پزل ہے، اس کی صرف ایک ہی ترتیب ہے جس میں تصویر مکمل بنتی ہے۔ یہ ہوئی منظم حالت۔ ٹھیک ہے، لیکن کتنی ایسی ترتیبیں ہیں جن میں ٹکڑے بس بکھرے پڑے ہیں، اربوں خربوں، لاتعداد؟ یہ ہے بے ترتیب حالتیں۔ صحیح۔ تو اگر آپ ڈبے کو ہلائیں تو کیا امکان زیادہ ہے؟ یہی کہ ٹکڑے بکھر جائیں گے، کیونکہ بکھری ہوئی حالتیں بہت زیادہ ہیں۔ کوئی بھی سسٹم وقت کے ساتھ زیادہ ممکنہ حالت کی طرف جاتا ہے، اور زیادہ ممکنہ حالتیں زیادہ بے ترتیب ہوتی ہیں۔ سمجھ گیا۔ تو بے ترتیبی اس لیے بڑھتی ہے کیونکہ بے ترتیب ہونے کے طریقے بہت زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب ہمارا جو نفسیاتی تیر ہے کہ ہم ماضی یاد رکھتے ہیں، مستقبل نہیں، وہ اس بے ترتیبی والے تیر سے کیسے جڑا ہے؟ ہاکنگ اسے کمپیوٹر میموری کی مثال سے سمجھاتے ہیں۔ جب کمپیوٹر کوئی معلومات یاد رکھتا ہے، یعنی ڈیٹا سٹور کرتا ہے، تو وہ اپنی میموری کے ایک حصے کو ایک منظم حالت میں لاتا ہے نا؟ ہاں، بٹس کو 0 یا 1 پر سیٹ کرتا ہے ایک خاص ترتیب میں۔ بالکل، لیکن اس کام میں یعنی ترتیب پیدا کرنے میں توانائی خرچ ہوتی ہے، اور وہ توانائی حرارت کی شکل میں ضائع ہوتی ہے۔ اور حرارت کیا ہے؟ وہ بے ترتیب توانائی ہے۔ اوہ، تو یاد رکھنے کے لیے ترتیب بناتے ہوئے ہم اصل میں کائنات میں مجموعی بے ترتیبی بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور حساب یہ بتاتا ہے کہ جو بے ترتیبی پیدا ہوتی ہے حرارت کی شکل میں، وہ ہمیشہ اس ترتیب سے زیادہ ہوتی ہے جو میموری میں پیدا کی جاتی ہے۔ تو نیٹ نتیجہ ہمیشہ بے ترتیبی میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ بالکل، اور ہاکنگ کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ بھی بنیادی طور پر اسی طرح کام کرتا ہے۔ ہم یادیں اسی سمت میں بناتے ہیں جس سمت میں انٹروپی بڑھ رہی ہوتی ہے، اس لیے ہمارا نفسیاتی تیر تھرمو ڈائنامک تیر کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ زبردست وضاحت ہے۔ تو یہ 2 تیر تو جڑ گئے، لیکن یہ ہمیں واپس وہیں لے آتا ہے، آخر کائنات شروع میں اتنی منظم حالت میں تھی ہی کیوں؟ اگر یہ شروع ہی میں انتہائی بے ترتیب ہوتی تو انٹروپی مزید کہاں بڑھتی؟ پھر تو کوئی تھرمو ڈائنامک تیر ہی نہ ہوتا۔ صحیح سوال ہے، اور کلاسیکی بگ بینگ ماڈل اس کا جواب نہیں دیتا۔ لیکن یاد ہے وہ نو باؤنڈری پروپوزل؟ ہاں، جس میں کائنات کی کوئی ابتدا یا کنارہ نہیں تھا امیجنری ٹائم میں۔ وہ پروپوزل یہ پیشین گوئی کرتا ہے کہ کائنات ایک انتہائی ہموار، انتہائی منظم حالت سے شروع ہوئی۔ یہی وہ کم انٹروپی والی شروعات ہے جو تھرمو ڈائنامک تیر کو جنم دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو نو باؤنڈری پروپوزل نے تھرمو ڈائنامک اور نفسیاتی تیر کی ابتدا بتا دی۔ اب رہ گیا تیسرا تیر، کائناتی تیر، یعنی کائنات کا پھیلاؤ۔ یہ تینوں ایک ہی سمت میں کیوں ہیں؟ ایسا کیوں نہیں کہ کائنات سکڑ رہی ہو اور انٹروپی بڑھ رہی ہو؟ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ کیا ہو اگر کائنات پھیلنے کے بعد دوبارہ سکڑنا شروع کر دے، جیسا کہ نو باؤنڈری پروپوزل میں ممکن ہے؟ کیا تب وقت الٹا چلنے لگے گا؟ کیا انٹروپی کم ہونے لگے گی؟ کیا ایسا ہوگا؟ ہاکنگ پہلے سمجھتے تھے کہ شاید ایسا ہو، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا خیال بدل لیا۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہاں کمزور اینتھروپک اصول، ویک اینتھروپک پرنسپل کام آتا ہے۔ اینتھروپک اصول؟ یعنی وہ اصول جو کہتا ہے کہ کائنات ایسی ہے جیسی ہے کیونکہ اگر یہ مختلف ہوتی تو ہم یہاں اسے دیکھنے کے لیے موجود نہ ہوتے۔ بالکل وہی۔ ہاکنگ کہتے ہیں کہ جب کائنات سکڑ رہی ہوگی نا، تو وہ پہلے ہی بہت زیادہ بے ترتیب ہو چکی ہوگی، اپنی زیادہ سے زیادہ انٹروپی کے قریب۔ وہاں کوئی مضبوط تھرمو ڈائنامک تیر باقی نہیں رہے گا۔
اور چونکہ ہم نے ابھی دیکھا کہ ذہین زندگی جو یادیں بناتی ہے اور سوچتی ہے، اسے کام کرنے کے لیے انٹروپی میں اضافے کی یعنی ایک مضبوط تھرمو ڈائنامک تیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سکڑتے ہوئے مرحلے میں ذہین زندگی وجود میں نہیں آ سکتی، یا اگر ہو بھی تو قائم نہیں رہ سکتی؟ تو ہم صرف پھیلتے ہوئے مرحلے میں ہی موجود ہو سکتے ہیں؟ جی، ہم کائنات کو پھیلتا ہوا اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ صرف پھیلتا ہوا مرحلہ ہی ان شرائط کو پورا کرتا ہے جو ہمارے جیسی پیچیدہ انٹروپی پیدا کرنے والی زندگی کو یہ سوال پوچھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں کہ وقت کا تیر کیوں ہے۔ واہ، تو یہ تینوں تیر آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ نو باؤنڈری پرپوزل منظم ابتدا فراہم کرتا ہے جس سے تھرمو ڈائنامک اور نفسیاتی تیر نکلتے ہیں، اور اینتھروپک اصول بتاتا ہے کہ ہم لازماً انہیں کائناتی پھیلاؤ کے ساتھ ہی دیکھیں گے۔ بالکل، یہ ایک بہت ہی مربوط تصویر بنتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ ہاکنگ ریڈیشن کی وجہ سے بلیک ہولز مکمل طور پر سیاہ نہیں بلکہ وہ وقت کے ساتھ بخارات بن سکتے ہیں۔ یہ کوانٹم میکینکس اور گریوٹی کے ملاپ کی ایک حیرت انگیز مثال ہے۔ جی، پھر ہم نے کائنات کی ابتدا کے معیاری ماڈل کے کچھ مسائل دیکھے اور ان کے ممکنہ حل پر بات کی، خاص طور پر انفلیشن کا نظریہ اور ہاکنگ کا نو باؤنڈری پروپوزل، جو ایک خود کفیل کائنات کا تصور پیش کرتا ہے۔ اور آخر میں ہم نے وقت کے تیر کے اسرار کو سمجھنے کی کوشش کی، تھرمو ڈائنامک، نفسیاتی اور کائناتی تیر، اور یہ کہ وہ غالباً ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہیں۔ اور یہ ساری بحث، خاص طور پر ہاکنگ ریڈیشن اور نو باؤنڈری پروپوزل، ہمیں فزکس کے اس عظیم مقصد کے قریب لاتی ہے، یعنی کوانٹم میکینکس اور جنرل ریلیٹیوٹی کو ایک واحد متحد نظریے میں اکٹھا کرنا۔ وہ تھیوری آف ایوری تھنگ جس کی تلاش جاری ہے۔ بالکل، اور یہی وہ موضوع ہے جس پر ہم اگلے حصے میں مزید بات کریں گے جب ہم کتاب کے آخری ابواب دیکھیں گے۔ اگلے حصے میں ہم چیپٹرز 10 سے 12 یعنی ورم ہولز ان ٹائم ٹریول، دی یونیفیکیشن آف فزکس اور خوش آمدید، ہم اسٹیفن ہاکنگ کی شہر آفاق کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم کے اختتامی ابواب کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں۔ جی ہاں، آج ہماری گفتگو کا محور ہوں گے ورم ہولز، وقت میں سفر کے حیران کن امکانات، اور پھر طبیعیات کو یکجا کرنے کی کوششیں۔ بالکل، اور آخر میں کائنات کو سمجھنے کی جو انسانی جستجو ہے اس پر ہاکنگ کے خیالات۔ جی، پچھلے اقساط میں ہم نے کائنات کی ابتدا، بلیک ہولز، وقت کی نوعیت، ان سب پر بات کی۔ تو آج کچھ ایسے موضوعات ہیں جو کبھی کبھی سائنس فکشن جیسے لگتے ہیں، صحیح، لیکن ان کی جڑیں اصل میں طبیعیات کے بہت گہرے اصولوں میں ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں باب 10 سے، ورم ہولز اینڈ ٹائم ٹریول، وقت میں سفر۔ یہ خیال تو ہمیشہ سے ہی بہت دلچسپ رہا ہے، جی بالکل۔ لیکن کیا یہ صرف کہانیوں کی بات ہے یا پھر فزکس بھی؟ دیکھیے، آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی کے بعد یہ سوال زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ اچھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 1949 میں کرٹ گوڈل، جو مشہور منطق دان تھے، جی، انہوں نے آئنسٹائن کے مساواتوں کا ایک ایسا حل نکالا جس میں پوری کائنات گھوم رہی تھی۔ پوری کائنات؟ جی، اور اس گھماؤ کی وجہ سے تھیوریٹکلی ماضی میں سفر ممکن تھا۔ اوہ کہتے ہیں آئنسٹائن خود خیال سے کافی پریشان ہوئے تھے کہ ان کی اپنی تھیوری یہ کیسے کہہ سکتی ہے۔ یعنی تھیوریٹیکلی ماضی میں جانا ممکن ہو سکتا ہے۔ گوڈل کے ماڈل کے علاوہ بھی کچھ ایسے اسپیس ٹائم سوچے گئے ہیں؟ ہاں، بعد میں اور بھی امکانات سامنے آئے، مثلاً ایک بہت تیزی سے گھومتا ہوا بلیک ہول، اس کا اندرونی حصہ، اچھا، یا پھر دو بہت بھاری اور تیز رفتار کاسمک سٹرنگز اگر ایک دوسرے کے قریب سے گزریں۔ کاسمک سٹرنگز، یہ کیا چیزیں؟ یہ سمجھ لیں کہ ابتدائی کائنات میں بننے والی انتہائی پتلی دھاگے جیسی ساختیں ہیں جن میں ناقابل تصور تناؤ ہوتا ہے۔ اور یہ اسپیس ٹائم کو موڑ سکتی ہیں؟ پوری طرح سے موڑ سکتی ہیں، اتنا کہ شاید وقت میں سفر کا راستہ بن جائے۔ تو کیا ہم اسپیس ٹائم کو اس طرح موڑ سکتے ہیں کہ وقت کا سفر ممکن ہو جائے؟ کیا ہماری کائنات ایسی ہے؟ اب تک جو ہم نے دیکھا ہے، خاص طور پر وہ جو کائنات کی ابتدائی روشنی ہے، مائکرو ویو پس منظر، جی، کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ،
उसे देखकर तो नहीं लगता कि कायनात में इतनी शदीद वार्पिंग है जो माजी में जाने की इजाजत दे, कम से कम बड़े पैमाने पर नहीं। रफ्तार की बात पर मुझे वो ट्विन्स पैराडॉक्स याद आ रहा है। जी जी, जुड़वां भाइयों वाला। एक जमीन पर रहे, दूसरा रोशनी की रफ्तार के करीब सफर करके आए, तो वो कम उम्र होगा। ये तो साबित करता है ना कि वक्त रिलेटिव है, मुतलक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं से रोशनी से तेज सफर का ताल्लुक जुड़ता है वक्त में पीछे जाने से। अच्छा, कैसे? अगर आप किसी तरह रोशनी की रफ्तार को तोड़ दें, जो कि रिलेटिविटी के मुताबिक मुमकिन नहीं है। तौर पर वक्त में पीछे जा रहे होंगे। लेकिन चूंकि रोशनी की रफ्तार नहीं तोड़ी जा सकती, तो क्या फिर स्पेस टाइम में शॉर्टकट बनाना ही वाहिद रास्ता है, जैसे वर्म होल्स? जी हाँ, वर्म होल्स। इन्हें आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस भी कहते हैं। ये थ्योरेटिकली मुमकिन है कि स्पेस टाइम में दो बहुत दूर जगहों को जोड़ दें। या शायद दो मुख्तलिफ औकात को एक मुख्तसर रास्ते से जोड़ दें, जैसे आप कागज को मोड़कर दो नुक्ते मिला दें। लेकिन उन रास्तों को खुला रखना ये आसान नहीं है ना? असल मसला यही है। वर्म होल को खुला रखने के लिए, मतलब इतना मुस्तहकम कि कोई चीज गुजर सके, उसके लिए मनफी तवानाई की कसाफत, नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी वाली किसी चीज की जरूरत होगी। मनफी तवानाई ये क्या होती है? क्लासिकी फिजिक्स में तो तवानाई हमेशा मस्बत होती है। बिल्कुल, क्लासिकी कानूनों में ये मुमकिन नहीं। मनफी तवानाई का तस्वर ही अजीब है। मगर क्या क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ कुछ मदद करती है? यही बात दिलचस्प हो जाती है। क्वांटम थियरी कहती है कि कुछ खास हालात में तवानाई की कसाफत मकामी तौर पर मनफी हो सकती है। सच में? इसका कोई सबूत है? जी, इसका एक तजर्बाती सबूत है, कजिमर इफेक्ट। ओह हाँ, मैंने सुना है। वो दो प्लेटों वाला? जी, अगर आप खला में दो धाती प्लेटों को बहुत ही करीब लाएं तो उनके बीच एक कशिश पैदा होती है। क्यों? वजह यह है कि प्लेटों के दरमियान जो खाली जगह है उसमें मजाजी ज़र्रात, विचुअल पार्टिकल्स, बाहर के मुकाबले कम होते हैं। इससे वहां तवानाई की कसाफत मनफी हो जाती है। अच्छा, तो ये मनफी तवानाई ये एक इशारा है कि वर्म होल शायद बिल्कुल नामुमकिन ना हो? ये इस बात का सबूत है कि मनफी तवानाई की कसाफत मुमकिन है, जो वर्म होल के लिए एक ज़रूरी शर्त है। ठीक है। लेकिन क्या इस असर को इस्तेमाल करके एक बड़ा काबिल इस्तेमाल वर्म होल बन सकता है? ये अभी कियास आ रही है। एक बड़ा सवाल जो हॉकिंग भी उठाते हैं, अगर वक्त में सफर मुमकिन है तो मुस्तकबिल से आने वाले लोग कहाँ हैं? स्याह? जी, ये क्लासिक सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि माजी बदला ही नहीं जा सकता? एक मुमकिना जवाब यही है। उसे कहते हैं कंसिस्टेंट हिस्ट्रीज अप्रोच। यानी आप माजी में जा तो सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ वही करेंगे जो तारीख में पहले से लिखा है। आप अपने दादा को मारने की कोशिश करेंगे तो नाकाम रहूंगी। जी, नाकाम रहेंगी, क्योंकि आपका वजूद ही इस बात का सबूत है कि आपने उन्हें नहीं मारा। इसमें फिर आजाद मर्जी का सवाल उठता है। और दूसरा नजरिया, वो जो बैक टू द फ्यूचर जैसा है? जी, वो है ऑल्टरनेटिव हिस्ट्रीज हाइपोथेसिस। उसके मुताबिक जब आप माजी में जाते हैं तो आप एक नई मुतबादिल तारीख या टाइमलाइन बना देते हैं। अच्छा, तो मैं जो करूंगी वो मेरी अपनी तारीख को मुतासिर नहीं करेगा? नहीं करेगा, आप एक अलग शाख में होंगी। क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है इस बारे में? रिचर्ड फाइनमैन का जो सम ओवर हिस्ट्रीज का तस्वुर है, जी, एक कायनात बेवक्त तमाम मुमकिन तारीखों से गुजरती है, वो कंसिस्टेंट हिस्ट्रीज वाले ख्याल से ज्यादा करीब लगता है। और हॉकिंग ये भी बताते हैं कि क्वांटम सतह पर तो वक्त में पीछे सफर करने वाले जर्रात यानी एंटी पार्टिकल्स का तस्वुर पहले से मौजूद है। तो फिर क्या कोई कुदरती कानून है तो हमें रोकता है, मतलब बड़े पैमाने पर माजी में जाने से? ये एक ख्याल है जिसे क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर कहते हैं। अच्छा, एक कयास है कि फिजिक्स के कवानीन खुद ही ऐसा नहीं होने देते। शायद जहां माजी में सफर मुमकिन होने लगता है, वहां वो मजाजी जर्रात असली बन जाते हैं और तवानाई लामहदूद हो जाती है। जी, तवानाई की कसाफत लामहदूद हो जाती है और वो रास्ता, वो वर्म होल तबाह हो जाता है। वाह, ये तो वाकई जहन घुमा देने वाले तस्वुरात हैं। अच्छा, यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं उस अजीम जुस्तजू की तरफ जिसने आइंस्टाइन को भी मसरूफ रखा था। जी बिल्कुल, तबायात के तमाम कवानीन को एक वाहिद नजरिए में मुत्तहिद करना। चैप्टर 11, द यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। ये साइंसदानों का हमेशा से ख्वाब रहा है, एक ऐसी थियरी ऑफ एवरीथिंग जो कायनात की तमाम बुनियादी कुव्वतों,
کشش ثقل، برقناطیسیت، نیوکلیئر فورسز۔ جی، اور تمام بنیادی ذرات کو ایک ہی ریاضیاتی فریم ورک میں بیان کر سکے۔ ہم جانتے ہیں آئنسٹائن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، ایک تو آئنسٹائن کے زمانے میں نیوکلیئر قوتوں کی سمجھ اتنی اچھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور اس سے بھی اہم یہ کہ وہ کوانٹم میکینکس کا جو غیر یقینی پن ہے، انسرٹنٹی پرنسپل، اسے قبول نہیں کر پائے تھے۔ پوری طرح سے نہیں، جبکہ کسی بھی متحد نظریے کے لیے کوانٹم تھیوری لازمی ہے۔ تو اصل مشکل کیا ہے جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس کو ملانے میں؟ بنیادی مسئلہ ہے لامحدود مقداریں، انفینٹیز۔ یعنی جواب لامحدود آ جاتا ہے؟ جی، جب ان دو تھیوریز کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو حسابات میں اکثر جواب انفینٹی آ جاتا ہے، جس کا مطلب ہے تھیوری کہیں نہ کہیں ٹوٹ رہی ہے۔ یہ ان مجازی ذرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو سپر گریوٹی کیا تھی؟ کیا وہ اس مسئلے کا حل تھی؟ سپر گریوٹی 70 کی دہائی کی ایک بڑی کوشش تھی۔ خیال یہ تھا کہ شاید تمام بنیادی ذرات بشمول گریویٹون، کشش ثقل کا پارٹیکل، جی، وہ سب ایک بڑے سپر پارٹیکل کے مختلف پہلو ہیں۔ امید تھی کہ مختلف قسم کے مجازی ذرات کی توانائیاں ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گی اور انفینٹیز ختم ہو جائیں گی۔ جی، لیکن یہ تھیوری بہت ہی زیادہ پیچیدہ نکلی، اور یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ساری انفینٹیز واقعی ختم ہوتی ہیں یا نہیں۔ اور پھر 1984 کے قریب اسٹرنگ تھیوری آئی۔ اس کا بنیادی آئیڈیا کیا تھا؟ جی، اسٹرنگ تھیوری ایک بالکل نیا قدم تھا۔ اس میں بنیادی چیزیں نقطے جیسے ذرات نہیں بلکہ بہت ہی چھوٹے تھرتھراتے ہوئے دھاگے یا سٹرنگز ہیں، اچھا، اور ان سٹرنگز کی مختلف وائبریشنز ہمیں مختلف بنیادی ذرات کے طور پر نظر آتی ہیں۔ جیسے وائلن کے تار کی الگ الگ وائبریشنز سے الگ الگ سر نکلتے ہیں۔ اور یہ قوتوں کو کیسے بیان کرتی ہے؟ اور کیا اس سے وہ انفینٹیز والا مسئلہ حل ہوا؟ سٹرنگز آپس میں جڑ اور ٹوٹ سکتی ہیں، جو ذرات کے آپس میں انٹریکشن کو دکھاتا ہے۔ مثلاً کشش سے شکل کا تبادلہ دو ایچ شیپ میں جڑنے والی سٹرنگ سے دکھایا جا سکتا ہے۔ اور ہاں، سٹرنگ تھیوری کی ایک بڑی کامیابی یہی تھی کہ اس میں وہ انفینٹیز قدرتی طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن سٹرنگ تھیوری کا ایک بہت عجیب پہلو بھی تو ہے، ڈائمینشنز کا۔ یہ ہماری 4 ڈائمینشنز والی کائنات میں کام نہیں کرتی۔ یہ واقعی حیران کن بات ہے۔ ریاضیاتی طور پر ٹھیک ہونے کے لیے سٹرنگ تھیوری کو 10 یا کچھ ورژنز میں 26 اسپیس ٹائم ڈائمینشنز چاہیے۔ 10 یا 26؟ تو یہ اضافی ڈائمینشنز کہاں ہیں؟ ہمیں کیوں نظر نہیں آتی؟ نظریہ یہ ہے کہ یہ اضافی ڈائمینشنز بہت ہی چھوٹے پیمانے پر کرل ہو کر لپٹی ہوئی ہیں۔ لپٹی ہوئی؟ جیسے آپ دور سے ایک رسی کو دیکھیں تو وہ ایک لائن لگتی ہے نا؟ جی، لیکن قریب سے دیکھیں تو اس کی موٹائی بھی ہوتی ہے، دوسری ڈائمینشن۔ تو یہ اضافی ڈائمینشنز شاید اتنی چھوٹی ہیں، ناقابل تصور حد تک چھوٹی، کہ ہم انہیں محسوس نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ سوال ہے کہ صرف 3 خلائی اور 1 وقتی ڈائمینشن ہی کیوں اتنی پھیل گئیں، باقی کیوں چھوٹی رہ گئیں؟ ہاکنگ یہاں اینتھروپک پرنسپل کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی متنازع دلیل ہے۔ کیا کہتی ہے یہ دلیل؟ اس کا لب لباب یہ ہے کہ شاید کائناتیں کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، لیکن صرف 3+1 ڈائمینشنز والی کائنات ہی ایسی ہے جس میں زندگی پنپ سکتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، 2 خلائی ڈائمینشنز میں تو نظام ہضم ہی ممکن نہیں، چیزیں آر پار ہو جائیں گی۔ اچھا، اور 3 سے زیادہ خلائی ڈائمینشنز میں کشش ثقل اتنی تیزی سے کم ہوتی ہے کہ سیاروں کے مدار مستحکم نہیں رہ سکتے، ایٹم بھی مستحکم نہیں رہتے۔ تو مطلب صرف ہماری جیسی کائنات میں ہی ستارے، سیارے اور زندگی ممکن ہے؟ اینتھروپک پرنسپل یہی کہتا ہے کہ شاید صرف ایسی کائناتیں ہی پیچیدہ زندگی کو جنم دے سکتی ہیں۔ تو کیا اسٹرنگ تھیوری اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ کچھ ڈائمینشنز پھیل جائیں اور باقی چھوٹی رہ جائیں؟ ہاں، لگتا ہے کہ اسٹرنگ تھیوری میں ایسے حل موجود ہیں جو اس قسم کی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں۔ بالکل، شروع میں کم از کم 5 الگ الگ اسٹرنگ تھیوریز تھیں، اور ان اضافی ڈائمینشنز کے کرل ہونے کے اتنے زیادہ ممکنہ طریقے تھے کہ لگا یہ تھیوری آف ایوری تھنگ کیسے ہو سکتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر 1990 کی دہائی میں ڈویلٹیز کا ایک انقلابی تصور سامنے آیا۔ ڈویلٹیز؟ پتہ چلا کہ یہ مختلف تھیوریز اور کرل ہونے کے طریقے اصل میں ایک ہی زیادہ گہری تھیوری کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں، جسے ایم تھیوری کہتے ہیں۔ ایم تھیوری؟ جی، اور اسی دوران پی برینز کا تصور بھی آیا، یعنی صرف 0D نقطے یا 1D سٹرنگز نہیں، بلکہ 2D جھلیاں یا اس سے بھی زیادہ ڈائمینشنز والی چیزیں۔ اچھا، تو یہ سب مل کر اشارہ کرتے ہیں کہ شاید ایک ہی بنیادی تھیوری ہے؟ جی،
یہ خیال مضبوط ہوتا ہے کہ شاید ایک واحد بنیادی نظریہ واقعی موجود ہے۔ تو اس حتمی نظریے کی تلاش کے بارے میں ہاکنگ کیا ممکنہ انجام دیکھتے ہیں؟ انہوں نے 3 امکانات بتائے کہ واقعی ایک مکمل متحد نظریہ ہے جسے ہم شاید دریافت کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ 2، کوئی حتمی نظریہ نہیں ہے، بس ہم بہتر سے بہتر نظریات کا ایک لامتناہی سلسلہ دریافت کرتے جائیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ کوئی نظریہ ممکن ہی نہیں، کائنات ناقابل فہم اور بے ترتیب ہے۔ ہاکنگ خود کس پر یقین رکھتے تھے؟ وہ پہلے آپشن کے بارے میں زیادہ پرامید تھے۔ اگر ہم یہ نظریہ دریافت کر بھی لیں تو کیا اس کا مطلب ہوگا کہ ہم سب کچھ پریڈکٹ کر سکیں گے، ہر چیز؟ نہیں، ہاکنگ واضح کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ 2 وجوہات ہیں۔ کیا؟ ایک تو کوانٹم میکینکس کا انسرٹینٹی پرنسپل، وہ بنیادی طور پر کچھ چیزوں کو جاننے کی ایک حد لگاتا ہے۔ صحیح۔ دوسرا، عملی طور پر یہ حتمی نظریہ شاید اتنا پیچیدہ ہوگا کہ ہم اسے بہت سادہ حالات کے علاوہ حل ہی نہیں کر پائیں گے۔ جیسے انسانی رویے کی مثال دی تھی انہوں نے۔ بالکل، ہم بنیادی قانون جانتے ہیں مگر انسانی رویے جیسی پیچیدہ چیز کی پیشگوئی نہیں کر سکتے۔ تو یہ عظیم تلاش ہمیں کائنات میں اپنے مقام اور وجود کے بنیادی سوالات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور یہ ہمیں کتاب کے آخری باب یعنی کنکلوژن کی طرف لے جاتی ہے۔ جی ہاں، باب 12 کنکلوژن۔ اس میں ہاکنگ ان تمام خیالات کو سمیٹتے ہیں اور بڑے فلسفیانہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ کیسے انسان نے کائنات کو سمجھنے کا سفر شروع کیا، پہلے زمانے میں جب ہر چیز کو دیوتاؤں یا روحوں سے جوڑا جاتا تھا۔ جی، اور پھر آہستہ آہستہ فطرت میں باقاعدگیوں اور قوانین کی دریافت ہوئی۔ نیوٹن کے قوانین نے تو ایک ڈٹرمنسٹک کائنات کا تصور دیا تھا، لیپلاس کا خواب۔ کہ اگر آپ ایک لمحے میں ہر ذرے کی پوزیشن اور رفتار جان لیں تو سب کچھ پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر کوانٹم میکینکس نے آ کر انسرٹینٹی پرنسپل نے اس خواب کو توڑ دیا۔ جی، اور دوسری طرف جنرل ریلیٹیوٹی نے سنگولیرٹیز کا بتایا، بگ بینگ، بلیک ہول کا مرکز، جہاں قوانین خود جواب دے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے لیے یہ وہ جگہ تھی جہاں سائنس ختم ہوتی ہے اور خدا کا کردار شروع ہوتا ہے۔ مگر ہاکنگ کوانٹم گریوٹی کا ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر وہ نو باؤنڈری پروپوزل، جی، اور کہتے ہیں کہ شاید یہ سنگولیرٹیز بھی ختم ہو جائیں۔ اگر کائنات کی کوئی ابتدا یا انتہا، کوئی کنارہ یا حد ہی نہیں ہے، تو اسے بنانے والے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جی، تو پھر اسے بنانے یا شروع کرنے والے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کائنات مکمل طور پر خود کفیل، سیلف کنٹینڈ ہو سکتی ہے، اس کا وجود بس ہے۔ یہ تو آئنسٹائن کے اس مشہور سوال کا بھی جواب ہوا کہ خدا کے پاس کائنات بنانے میں کتنی چوائس تھی۔ نو باؤنڈری پروپوزل کے مطابق ابتدائی حالت کے انتخاب میں کوئی چوائس نہیں تھی، کائنات بس ایک ہی ممکنہ طریقے سے شروع ہو سکتی تھی۔ ہاکنگ اس سے بھی آگے جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا قوانین کے انتخاب میں بھی چوائس محدود تھی؟ جی، کیا صرف چند ہی ایسے خود سازگار، سیلف کنسسٹنٹ نظریات ممکن ہیں، جیسے شاید وہ ہیٹروٹک سٹرنگ تھیوری، جو ہمارے جیسی پیچیدہ زندگی کے وجود کی اجازت دیں؟ اگر ہم واقعی ایک مکمل نظریہ دریافت کر لیتے ہیں تو ہاکنگ کا خیال تھا کہ یہ کوئی راز نہیں رہے گا۔ جی، بلکہ وقت کے ساتھ یہ بنیادی اصول عام لوگوں کے لیے بھی قابل فہم ہو جائیں گے۔ اور تب وہ کہتے ہیں فلاسفر، سائنسدان اور عام لوگ سب مل کر اس بنیادی سوال پر بحث کر سکیں گے کہ ہم اور یہ کائنات کیوں موجود ہیں۔ اور کتاب کا اختتام اس مشہور جملے پر ہوتا ہے، اگر ہم اس سوال کا جواب پا لیں تو یہ انسانی استدلال کی حتمی فتح ہوگی، تب ہم خدا کے ذہن کو جان لیں گے۔ واہ! اور اسی گہرے سوال کے ساتھ اسٹیفن ہاکنگ کی A Brief History of Time کا ہمارا یہ تفصیلی جائزہ بھی اختتام کو پہنچتا ہے۔ جی، ان 4 اقساط میں ہم نے اسٹیفن ہاکنگ کی رہنمائی میں کائنات کے بارے میں انسانی سمجھ کے ایک بہت تیز رفتار سفر طے کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے قدیم یونانی تصورات سے نکل کر کوپرنیکس، گیلیلیو اور نیوٹن نے ہمارے لیے خلا اور وقت کے نئے معنی واضح کیے۔ ہم نے پھیلتی ہوئی کائنات، بگ بینگ تھیوری اور اس کے شواہد کو سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ غریب دنیا میں داخل ہوئے، انسرٹنٹی پرنسپل، ویو پارٹیکل ڈوالٹی، جنہوں نے حقیقت کے بارے میں ہماری سمجھ کو چیلنج کیا۔ ہم نے بلیک ہولز کی پرسراریت، ان کی تشکیل، ایونٹ ہرائزن اور یہاں تک کہ ان سے نکلنے والی ہاکنگ ریڈیشنز کا جائزہ لیا۔ اور آج ہم نے وقت کی سمت، وقت میں سفر کے امکانات اور طبعیات کے حتمی متحد نظریے کی اس عظیم تلاش پر غور کیا۔ ہاکنگ کی کتاب صرف سائنس کی تاریخ نہیں ہے،
یہ ہمیں کائنات کی وسعت، اس کے قوانین کی خوبصورتی اور اس عظیم الشان نظام میں ہمارے اپنے وجود کے معنی پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ بالکل، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سوال پوچھنا اور جاننے کی کوشش کرنا، یہی تو انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ اس طرح کے مزید معلوماتی جائزوں اور خلاصوں کے لیے